अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्लेस्ड फ्राइडे विद उस्ताज़ा निकत हाशमी के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह इस खूबसूरत सुबह में आप पैगाम टीवी की सुबह की नशरियात देख रहे हैं और रमज़ान का महीना बिल्कुल करीब है। इंशाअल्लाह अब जब आपसे मुलाकात होगी तो बिज़निल्लाह कि इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि वो रमज़ान ही का पहला दिन होगा। तो उससे पहले बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह हर जुमे के दिन हम मुख्तलिफ मौज़ूआत को कवर करते हैं, तो आज इस महीने के आने से पहले रमज़ान में क़ुरआन से ताल्लुक़ से की तैयारी के हवाले से हमें क्या एफ़र्ट करनी है, क्या कोशिश करनी है, इस पर बात करने के लिए आज के मौज़ू को सिलेक्ट किया गया। इस पैगाम का टीवी के फॉर्मेट को आप जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताज़ा निकत हाशमी जो एक मुस्तकिल मेहमान हैं, अल्लाह ताला की तौफ़ीक से क़ुरआन का ताल्लुक़ लोगों तक पहुंचाने के लिए उनकी ज़िंदगी भर की कोशिश है। और आज के दिन पे हमने खुसूसी कोशिश की है कि ऐसे लोगों को जो ना सिर्फ़ क़ुरआन से ख़ुद ताल्लुक़ बनाए हुए हैं बल्कि उम्मत के दरमियान, अपने इलाकों में और लोगों के दरमियान भी इस ताल्लुक़ को बांटने के लिए सिस्टमेटिक वे में कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को दावत दी जाए जिनकी ज़िंदगी हमारे लिए मिशले राह बने। आप इस ट्रांसमिशन को अपने टीवी पर तो लाइव देख ही रहे हैं, लेकिन पैगाम के यूट्यूब पर भी आप लाइव देख सकते हैं और अपने प्यारों से शेयर भी कर सकते हैं। कोई भी सवाल जो आप पूछना चाहें और वो सवाल बस मौजू से मुतल्लिक होना चाहिए आज के, और उस सवाल के ज़रिए से आप इस प्रोग्राम में शिरकत करना चाहें तो अल्हम्दुलिल्लाह स्क्रीन के ऊपर नंबर्स बार बार आ रहे होते हैं। मैं एक दफ़ा फिर भी आपकी आसानी के लिए दोहरा देती हूँ, 04211700000। आप इस नंबर पे कॉल करके उस्ताज़ा से कोई भी डायरेक्ट सवाल भी पूछ सकते हैं। तो मैं आज के मौजू बहुत ही कीमती है और उस कीमती महीने के बारे में है कि जिसके आने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तंबीह भी की और बशारत भी दी है कि वो शख्स जो अपनी ज़िंदगी में रमज़ान के रोज़े पाए और रमज़ान के महीने को पाए और वो अपनी बख्शिश ना करवा सके तो उस पर अल्लाह के नबी ने भी आप जानते हैं कि लानत की है। तो कितना कीमती वक्त है, कितनी कीमती घड़ियां हैं, कितनी कीमती सातें हैं जो बस दस्तक दिए ही जाता है। हो सकता है कि अगले जुम्मे इंशाल्लाह जब हम यहाँ पे बैठें तो वो पहला रोज़ा हो। तो इस महीने को आने से पहले जो गिनती के चंद दिन है, अय्याम मादूदात, उससे पहले उसकी तैयारी बहुत ज़रूरी है। आज का प्रोग्राम इसी हवाले से तरतीब दिया गया है। उस्ताज़ा मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह कि आज भी इंशाल्लाह हम बहुत कुछ कीमती ख़जाना लेकर उठेंगे। इसी तरह हमारे प्रोग्राम में आज आयशा अज़हर साहिबा हैं, मुल्तान से तशरीफ़ लाई हैं, दावत दीन का काम करती हैं, क़ुरआन को पढ़ने पढ़ाने से वाबस्ता है। मैं आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करना चाहती हूँ। और शाहिदा गौरी साहिबा हैं जो कि बहावलपुर से तशरीफ़ लाई हैं और इंशाल्लाह इस पूरी पट्टी पर क़ुरआन का घर घर पैगाम पहुँचाने के लिए इलाकों में बहुत गिरा कदर इनकी खिदमात है। तो इंशाल्लाह इनसे भी हम कोशिश करेंगे कि जान सके कि किस तरह से इस महीने में क़ुरआन से हम अपने ताल्लुक़ को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। उस्ताज़ा रमज़ान और क़ुरआन, और ये तो सेलिब्रेशन ही इसलिए है कि इस महीने में क़ुरआन नाजिल हुआ और अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को इस सेलिब्रेशन पे लगा दिया। मुसलमानों की ज़िंदगी की सबसे बड़ी सेलिब्रेशन हर महीना, हर साल ये महीना हमारी ज़िंदगी में आता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? वही कहना चाहूँगी फ़ायज़ा जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा, जिसके बारे में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, उससे बड़ी क्या बात हो सकती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, रमज़ान का महीना वो है जिसमें क़ुरआन नाजिल किया गया। मुझे ये बात ज़रूर सबसे कहनी है। रमज़ान जिसको हम सब रोज़ों का महीना समझते हैं, दरअसल ये नुज़ूल क़ुरआन का महीना है। कंसेप्चुअली जिस वक्त हम इसे रोज़ों का महीना समझते हैं तो लोग रोज़ा रखने की तैयारी करते हैं, खाने पीने की और जिस्मानी तौर पर कवी रहने की, और इसी तरह से जितना जितना किसी को समझ आती है उस एतबार से उसकी तैयारी होती है। कितने ही लोग हैं जो अब जान चुके अल्हम्दुलिल्लाह और पहले से भी जानते हैं कि ये नुज़ूल क़ुरआन का महीना है, क़ुरआन की सेलिब्रेशन है। इस महीने के रोज़े फ़र्ज़ किए गए तो मुझे एक बड़ी खूबसूरत बात लगती है। खुशी के मौके होते हैं ना, हम खाने खिलाते हैं, खुशी के मौके पे सब इकट्ठे होते हैं।
رمضان ایسا خوشی کا موقع ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھانے پینے سے ہی روک دیا. سحری کے وقت بھی کھاتے ہیں, افطار کے وقت بھی کھاتے ہیں, اور بہت ہی عام مہینوں کے مقابلے میں سب لوگ عمدہ کھاتے ہیں الحمدللہ. لیکن ایک لمبا ٹائم ہے دن کا جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھائے پیے بغیر گزارنے کا حکم دے دیا. تو اس مقصد کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا, ہمیں یہ فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اسی طرح سے چاہیے کہ وہ خوشیاں منائیں کہ وہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں. تو قرآن کا مہینہ اور اس مہینے میں روزے رکھوائے گئے اور یہ حکم دیا گیا لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی ہو جاؤ. تو اصلاً رمضان قرآن کا تقوی کے حصول کا مہینہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے, یعنی رمضان کا آغاز ہوتا ہے, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے, اور ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے اے نیکی کے طلبگار آگے بڑھ, اے برائی کے طلبگار باز آ جا. سبحان اللہ, کتنا خوبصورت منظر ہے. رمضان کے لیے جنت بھی تیار ہے, جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے, اور پھر اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس کے لیے نیکی کی طلب پیدا کرنے کے لیے موٹیویٹ کیا ہے. اے نیکی کے طلبگار آگے بڑھ. مواقع بہت ہیں اپنے آپ کو درست کرنے کے, سوشلائز کرنے کے, اور پھر اب دیکھیں کہ کس طرح سے فیملی لائف کتنی بہتر ہو جاتی ہے, ٹائم مینجمنٹ کتنی بہتر ہو جاتی ہے, سلیپ مینجمنٹ, میل مینجمنٹ. رمضان کا مہینہ ایسا لگتا ہے کہ پوری اوور آلنگ ہو جاتی ہے الحمدللہ پوری سوسائٹی کی. تو بہت ہی خوبصورت وقت ہے, اور خوبصورت وقت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ سیلیبریٹ کیا. آپ کی حیات میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے الحمدللہ. اور استاد صاحب, کیونکہ ہم خصوصی طور پہ خواتین کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں, تو یقیناً خواتین کے اوپر تو اور زیادہ رحمت کا معاملہ ہو جاتا ہے کہ روٹین بہت سمٹ جاتی ہے. ورنہ خواتین سارا دن اس طرح کی مصروفیات میں رہتی ہیں, ناشتہ اور پھر کھانے, دوپہر کے کھانے اور پھر شام کے کھانے. کتنا زیادہ آپ کے پاس موقع ہوتا ہے کہ آپ اپنی روٹین کو آرگنائز کر سکتے ہیں اور قرآن کے لیے زیادہ وقت نکال سکتے ہیں, قرآن کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے زیادہ وقت نکال سکتے ہیں, اپنے بچوں کی تربیت کے لیے وقت نکال سکتے ہیں, معاشرے کی بھلائی کے لیے کام کر سکتے ہیں. نو ڈاؤٹ. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں حصوں میں نہیں بانٹنا چاہیے. رمضان تو سب کا ہے, لیکن خواتین کے لیے خصوصی طور پر ہم اس لیے بات کرتے ہیں کہ ان کے لیے یعنی خصوصی طور پر ان کی مصروفیات کے اینگل سے جب یعنی یہ پتہ چلے کہ کس طرح سے ٹائم کو آرگنائز کر سکتے ہیں, مینیج کر سکتے ہیں, تو اس کے لیے زیادہ نفع اٹھانا ممکن ہو جاتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ فرصت خواتین کو ہو جاتی ہے جی, لیکن سب سے زیادہ مصروف ہوتی ہیں. اور اگر وہ یعنی اس کا تہیہ کر لیں تو بہت ہی عمدہ طریقے سے رمضان گزر سکتا ہے. اور پہلا کانسیپٹ جو ہے نا اس کو چینج کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھوکا رہنے کا حکم دیا, پیاسا رہنے کا حکم دیا, تو بھوک اور پیاس کا مزہ چکھنا چاہیے اور اس کا مقصد پورا کرنا چاہیے, نہ کہ کھانے کے بارے میں سوچتے رہنا اور کھانے تیار کرتے رہنے کی فکر کرنی چاہیے. میں یہ تو نہیں کہتی کہ کھانے نہیں بنیں گے یا کھانے کھلائے نہیں جائیں گے, لیکن اصل چیز جو ہے وہ رمضان شہر الطعام نہیں ہے, کھانے کا مہینہ نہیں ہے, شہر الصیام ہے, روزوں کا مہینہ ہے. جی. اور رمضان کے بارے میں دوسری بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے, مس کنسیپشن ہے, لوگ جب بہت سارا وقت ان کے پاس ہو جاتا ہے تو سو جاتے ہیں. جی. تو یہ سونے کا مہینہ نہیں ہے, جاگنے کا مہینہ ہے. اور مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن دونوں بندے کے حق میں سفارش کریں گے. روزہ کہے گا کہ اے میرے رب,
दिन भर ये मेरी वजह से खाने पीने से रुका रहा, इसके हक़ में मेरी सिफारिश कबूल की जाए। और कुरान कहेगा कि ऐ मेरे रब, इसने मेरी वजह से ये रातों को जागता रहा, इसके हक़ में मेरी सिफारिश कबूल की जाए, तो दोनों की सिफारिश कबूल की जाएगी। तो एक तरफ खाना पीना छोड़ना है, दूसरी तरफ जागना है, तो ये स्पेशल महीना है, स्पेशल अंदाज में मनाना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक दें तो इसमें बच्चों की तरबियत ज़्यादा अच्छी हो सकती है, कुरान की तिलावत ज़्यादा बेहतर हो सकती है। इस महीने में कुरान पर गौर व फिक्र ज़्यादा हो सकता है, दौरा कुरान हो सकता है, नमाज़ें बेहतर हो सकती हैं, सदका व खैरात बेहतर हो सकता है, आपस के ताल्लुकात सिला रहमी के मामलात ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं, गरीबों की मदद के लिए आगे बढ़ के कोशिशें की जा सकती हैं, खिदमत खल्क के मौक़े बहुत सारे जो है वो सामने आते हैं, वॉलंटियर किया जा सकता है, कितने काम हैं जो किए जा सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आयशा जी, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। यकीनन रमज़ान में इंसान अपनी ज़ाती मसरूफियात को भी प्लान करता है, घरेलू भी और फिर बच्चों की तरबियत भी और फिर अगली नस्लों की भी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपका एक माशरे में एक अहम रोल भी है। किस तरह से कुरान का ताल्लुक़, ख़ुद तो अल्हम्दुलिल्लाह आप कोशिश करती हैं, लेकिन लोगों तक उस कुरान के ताल्लुक़ को पहुँचाने के लिए क्या ख़ास एफ़र्ट है जो आपके मत्मे नज़र होती है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला का सबसे पहले तो शुक्र एहसान है कि उसने हमें रमज़ान के कुछ और करीब कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान रहमतों का महीना है और ख़ुसूसियत इसकी यही है कि इसमें कुरान नाजिल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुरान को सुने बगैर हम इस महीने को सेलिब्रेट कर नहीं सकते। कुरान की तिलावत करना, कुरान को पढ़ना, कुरान को सुनना, कुरान का पैगाम आगे पहुंचाना, दौरा कुरान करना, सबसे प्यारी जो सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रमज़ान में के दौरा कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। हर साल जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनको करवाने के लिए आया करते थे। अब देखें, दौरा कुरान तो वो हस्ती करे जिसके दिल पे कुरान नाजिल हुआ। तो हम तो उम्मती हैं, और हम अगर कहें कि हमने पिछले साल कर लिया था या 2 साल पहले कर लिया था या 10 साल पहले कर लिया था, तो ये तो रसूलुल्लाह की सुन्नत है दौरा कुरान करना, अल्लाह का पैगाम अपना खुद भी हासिल करना और इसको फिर दूसरों तक भी पहुंचाना। अल्हम्दुलिल्लाह इसको ये है कि घर वालों को भी साथ शामिल करना चाहिए इस पैगाम में। कुरान पढ़ते हुए खुद पढ़ें, साथ बच्चों को बिठाएं, फैमिली को बिठाएं। सहरी का वक्त होता है, सब मिलकर सहरी करते हैं तो उस वक्त कुरान की बात करें। इसी तरह अफ्तारी का वक्त है तो उसमें कुरान की बात करें। बस ऐसे लगता है कि रमज़ान और कुरान साथ साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि हर वक्त आप कुरान ही की बात करें, जो बात भी हो उसी से रिलेटेड हो, और घर वालों को शामिल करें, फिर दूसरे लोगों को साथ शामिल करें। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था, बल्लिगू अन्नी वलो आया, कि मुझसे पहुंचा दो, खा एक आयत ही क्यों ना हो। तो जब खुद कुरान पढ़ा है तो इस पैगाम को इंशाल्लाह दूसरों तक पहुंचाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए हम दौरा कुरान को भी मैनेज करते हैं, और फिर अपने सिटी में भी, अपने सिटी से बाहर अल्हम्दुलिल्लाह यूरोप तक, बलूचिस्तान तक जिस तरह काम फैला अल्हम्दुलिल्लाह, तो वहाँ पर हम दौरा कुरान वगैरह मैनेज करते हैं ताकि हर जगह तक अल्लाह का कलाम पहुँच जाए अल्हम्दुलिल्लाह। तो यह है कि सोशल मीडिया के थ्रू हम इसको, व्हाट्सएप के थ्रू, इसी तरह से फेसबुक के थ्रू हम ये पैगाम वहाँ तक पहुँचाते हैं। क्लासेस मैनेज करते हैं, दौरा कुरान मैनेज होते हैं, वहाँ नाज़िरा सेंटर्स अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे वहाँ पर कुरान पढ़ रहे हैं। और वहाँ पर क्या बलूचिस्तान की बात कर रही हैं? जी, बलूचिस्तान की मैं बात कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और वहाँ जो यूरोप का इलाका है उस साइड पर, इसी तरह DI खान में अल्हम्दुलिल्लाह, और रशकन का इलाके, जो ये सारे पट्टी है इस तरफ अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर हम फिर बच्चों को स्कूल भी हमने ओपन कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसी तरह से नाज़ा सेंटर्स ओपन कर दिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो मतलब यानी जो कुरान पढ़ते हैं वो अहले खैर में शामिल होकर फिर बच्चों की तालीम के लिए, बड़ों की तालीम के लिए, वेलफेयर के लिए काम करना अपने इलाकों में शुरू करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आगे पैगाम पहुँचता है, फिर वो आगे तक पहुँचाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं पैगाम। हमने तो असल मकसद हमारा यही है, अल्लाह के कलाम को आगे से आगे तक पहुंचाना है इंशाअल्लाह ताला। उस्ताद, एक बात मुझे बड़ी आपकी वो लगती है कि कुरान पढ़ के लोगों को वही ना छोड़ाएं। यानी कुरान तो आपकी ज़िंदगी की तब्दीली की किताब आया था ना, आपने लोगों को पढ़ाया, हर साल दौरे कुरान भी करवाया, उनको उनके घरों में छोड़ के आ गए, वो अगले साल तक इंतज़ार करते हैं। वही अफराद जो कुरान पढ़ जाते हैं वो कितने नफ़ामंद और कीमती हो जाते हैं। जिस तरह ये बता रही हैं कि फिर उन्हीं के तवस्सुत से खैर के बहुत सारे आगे काम शुरू होते हैं। मुझे ये आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस पे आप खुद भी ज़रूर रोशनी डालें कि क्या दौरा कुरान करने का, ये हर साल कुरान से
صرف اس لیے تو نہیں ہے کہ ہم اپنے لیے چند دن کے لیے کچھ نیکیاں اکٹھی کر لیں, قرآن سے تو ہماری زندگی بدلنی چاہیے. فائزہ بہت اچھی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے. ایک جو اچیومنٹ کا احساس ہے نا انسانوں کا, اس کی وجہ سے سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ رمضان میں جب لوگ قرآن پڑھ لیتے ہیں تو انہیں لگتا ہے جو کرنا تھا زندگی میں وہ ہم نے کر لیا. جو ہی رمضان گزرتا ہے تو انہیں لگتا ہے کہ اب تو ہماری اپنی زندگی شروع ہو گئی. جی. تو میں ہمیشہ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ دیکھیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حلال چیزوں سے روکا جن کو ہم صبح بھی کھاتے ہیں سحری کے وقت اور افطار کے وقت بھی. حلال سے روک کر آپ کو سمجھایا کیا ہے کہ آپ جیسے حلال سے میرے کہنے سے رک سکتے ہو ایسے ہی حرام سے بھی رک سکتے ہو. تو اللہ تعالیٰ تو رمضان کے مہینے میں ٹریننگ کرواتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اس ٹریننگ کے بعد اب عملی میدان میں جا کے بڑا روزہ رکھنے کی ضرورت ہے نا, برائی سے روزہ رکھنا, تو پھر تو امتحان شروع ہو جاتا ہے انسان کا. تو قرآن تو اس لیے پڑھنا ہے کہ اس کے مطابق عمل کیا جائے, اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا جائے. الحمدللہ جو لوگ محنت کرتے ہیں نا رمضان میں, خاص طور پر جو قرآن مجید کی دعوت دینے والے ہیں, تعلیم دینے والے ہیں, تو وہ ایسا نہیں کرتے, اور انہیں ایسا کرنا نہیں چاہیے کہ وہ قرآن مجید رمضان کا مہینہ پڑھانے کے بعد انہیں چھوڑ دیں. یہ مستقل کنیکشن ہے, یہ کنیکٹیوٹی ٹوٹنی نہیں چاہیے. یہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں وہ قیمتی افراد ہوتے ہیں, ان کو کسی نہ کسی گھر میں نہیں چھوڑ آنا چاہیے. اس کا یہ مطلب ہے کہ مطلب رہیں گے تو اپنے گھروں میں, لیکن کنیکشن ضروری ہے کہ انہیں مستقل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑے رکھیں. تو یہ رابطہ, یہ تعلق مضبوط بنانا بہت زیادہ ضروری ہے. ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے کہ جب آپ قرآن پڑھا رہے ہیں اور پھر ان لوگوں کو ہر سال یہ والا کانسیپٹ کہ ہر سال چند لوگ میرے سے ہی سامنے بیٹھیں گے اور وہ میرے سے ہی قرآن پڑھ رہے ہوں گے, گو کہ وہ خود قرآن پہنچانے والے بن جانے چاہیے. یعنی ایک سال اگر آپ نے اتنی ایفرٹ کی ہے, دوسرے سال تو اللہ تعالیٰ یہ والی بات ان کے لیے بھی تو ہے, کیونکہ سوسائٹی میں بہرحال ہم خواتین کی وجہ سے دور قرآن بہت عام ہوا الحمدللہ, اور جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اب یہ ہوتا بھی ہے, ایک ایفرٹ ہوئی پلیٹ فارم. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب یہ وقت آ گیا کہ اب ہے کہ جہاں پر ہر گھر سے تلاوت کی آوازیں آنی چاہیے. رمضان میں عادت ڈالیں, گھر والے سب کے سب گھر والے فجر کے بعد سب تلاوت کریں, فجر سے پہلے بھی. اور اب کتنا اچھا ہے کہ آپ جو وہ تلاوت لگا بھی سکتے ہیں. میں یہ دیکھتی ہوں کہ 15 گھنٹے 17 گھنٹے بعض اوقات زیادہ گھنٹے بھی قرآن پورے کا پورا اگر آپ تلاوت لگائیں تو ختم ہو جاتا ہے. جی ایسے ہی. تو آپ کے گھر میں تلاوت تو ہر وقت لگی رہنی چاہیے, آپ کی گاڑی میں, آپ کی ورک پلیس پہ, جہاں بھی مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ موقع دیتے جہاں چانس ہوتا ہے, جیسے شاپنگ مالز میں, جگہ جگہ پہ جہاں پہ خرید و فروخت بھی ہوتی ہے, لیکن اللہ کی کتاب کی تلاوت. اور اس کے اوپر لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ لوگ اس کے لیے لوگوں کو تیار کریں, تاکہ یہ کہ ایک جو ہے نا پورا ہمارا علاقہ جو ہے اور ہمارا ملک اور ہماری یہ گلوب جو ہے قرآن کے مہینے میں قرآن کی آوازوں سے مزین ہونا چاہیے. بالکل ایسے. اور ہر جیسے ہاسپٹلز میں انشاءاللہ جیسے قرآن کی تلاوت لگنی چاہیے, مطلب ہر وقت آپ نے جس طرح آپ کے کہنے کے مطابق الحمدللہ اسی طرح آگے ہاسپٹلز میں تلاوت چلائی, دورہ قرآن چلا دیا جائے تاکہ جو مریض وہاں بیٹھے ہیں وہاں پر وہ قرآن سنیں, ان کو سمجھ آ جائے کہ قرآن ہم سے کہتا کیا ہے. جی انشاءاللہ یہ بھی بہت اچھا ہے. لیکن تلاوت تو مریضوں کو بہت فائدہ دیتی. کئی لوگوں نے سورہ الرحمن کی وجہ سے لوگوں کو جو ہے قرآن مجید کی طرف متوجہ کیا, لیکن یہ بات بڑی ضروری ہے کہ انہیں یہ تو پتہ چلے کہ قرآن کہتا کیا ہے. الحمدللہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک دلوں کو جگانے کے لیے ایفرٹ ہے, اور مختلف افراد اور مختلف آرگنائزیشنز کے توسط سے ساری دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو منتخب کیا وہ اس کوشش کو جاری رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے. آمین. ابھی ہم ملیشیا میں تھے نا جی, تو میں نے دیکھا کہ اس ہوٹل میں, جیسے 5 اسٹار ہوٹل, اس ہوٹل کے اندر ایک پورا لگا ہوا تھا فیسٹیول. اچھا وہ کیا ہے, اور وہ کیونکہ ملیشین فوڈز نارملی فرق ہوتا ہے,
اور ان دنوں پہ جب ہم وہاں پر تھے تو چائنیز ایئر چل رہا تھا اور چائنیز ڈشز اور چائنیز. اب وہ فیسٹیول پہ اچانک وہاں ہمیں سموسے پکوڑے بھی نظر آئے اور بڑا دیسی فوڈ اور بڑا کچھ. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ فار سیل, انہوں نے کہا نہیں, اٹس جسٹ فار دا ایڈورٹیزمنٹ کہ رمضان آنے والا ہے مسلم فیسٹیول, تو رمضان میں ہمارا یہ مینیو ہوگا, اس طرح کی رونقیں ہوں گی. تو ہم وی کال دا میڈیا ٹوڈے کہ میڈیا آ کے ہوٹل کو پروموٹ کر رہا ہے کہ اس کی یہ فیسٹیوٹی ہوگی, یہ فوڈز ہوں گے, اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوں گی. تو یعنی ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے بدلتا ہے. تو قرآن بھی تو کبھی تو مزہ ہے نا, وہ رمضان مہینہ ہی ایسا ہے کہ اگر آپ کو قرآن کا بھی ایک دفعہ فلیور چکھ لیتے ہیں. اور پھر یہ کہ دیکھیں, ایک تو قرآن سننا ہے نا, قرآن پڑھانا ہے, قرآن کو سمجھنا ہے, یہ بات تو اپنی جگہ پہ امپورٹنٹ ہے, قرآن کا حفظ کرنا بھی. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ خوشی کے مواقع پر سب کو حصہ ڈالنا چاہیے نا. ہر فیلڈ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو, جیسے عید آتی ہے تو سیل لگ جاتی ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ گاڑیوں کی کمپنیوں والوں کو اس یعنی رمضان کے مہینے میں خصوصی ڈسکاؤنٹس دینے چاہیے. جو کپڑے بیچتے ہیں ان کو کپڑوں کے دینے چاہیے, جو جوتے بیچتے ہیں ان کو جوتوں پہ دینے چاہیے. ہر کوئی اپنا شیئر ڈالے کہ نزول قرآن کا مہینہ ہے, اس مہینے میں ہم سب خوشی منا رہے ہیں اور اس خوشی میں سب کو شریک کر رہے ہیں کہ یہ ہماری قرآن فیملی ہے نا, یہ مسلمانوں کی فیملی ہے الحمدللہ, بڑا خاندان ہے. تو چھوٹے خاندان کے لیے تو سب سوچتے ہیں, لیکن بڑے اسلامی خاندان کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے. اور خاص طور پر ہمارے وہ بہن بھائی جو دنیا میں مظالم کا شکار ہیں اور اس وقت جن کے لیے زندگی تنگ ہو گئی, جن کے لیے اپنے گھروں کو دوبارہ نئے سرے سے بنانا, ری بلڈ کرنا, اور جن کے لیے ان گھروں کے اندر زندگی بسر کرنے کے قابل انہیں بنانا, پھر انہیں یعنی اپنی روزی کمانے کے قابل بنانا, ان کے لیے مواقع پیدا کرنا, ان کے لیے ڈریسز ہیں, ان کے لیے زندگی کی ضرورت کی چیزیں, کتنی آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں, ہاں ویز فائنڈ کرنا کہ ہم ان تک پہنچ سکیں, اور کتنی آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں. تو ان کا دستہ بازو بننا چاہیے ہم سب کو انشاءاللہ. ہاں جی, تو ان کو بھی نہیں بھولنا چاہیے. صرف اپنے علاقے میں ان لوگوں کو ہی دیکھتے رہیں جنہوں نے ہر سال زکوٰۃ کا انتظار کرنا اور زکوٰۃ لینے کے بعد انہوں نے پھر وہی سارے سلسلے جاری رکھنے. امپاورڈ کریں لوگوں کو کہ لوگ خود کمانے کے قابل ہوں. لوگوں تک صرف راشن نہیں پہنچانا چاہیے, لوگوں کو رزق کمانے کے قابل کرنا چاہیے اللہ کی مہربانی سے. بالکل, جزاک اللہ خیر. شاہدہ جی, میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, الحمدللہ اس دفعہ رمضان کی کیا تیاری ہے؟ آپ بہاولپور, خانپور, احمد پور, اکثر ہم آپ سے سنتے رہتے ہیں کہ آپ اس پوری پٹی پر کچھ نہ کچھ دعوت دین کا کام پہنچانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں. کیا خاص تیاری کر رکھی ہے؟ جی الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے اس کام کے لیے جو ہے چنا. اس میں مجھے جو سب سے اچھی بات ہے کہ فرمان رسول اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ مومن پسند ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو. بالکل. تو یہ فائدہ مندی کے لیے ہے کہ خاص طور پر اس رمضان کے ماہ میں جو ہے, یہ نزول قرآن کا ماہ ہے, تو لوگوں تک جو ہے اس قرآن کی جو ہے فہم کو پہنچانا, میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں تک اس چیز کو لے کر جائیں. اور یہ اس میں میں استاذہ صاحبہ کی بہت زیادہ اس کے لیے دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں بھی ہے نا اس راہ پر لگایا. آج جب ہم تمام علاقہ جات میں جاتے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ لے کر جاتے ہیں نور کے ہے نا اس پہ کہ, تو وہاں پر تعلیمی اداروں میں میرا بہت زیادہ کام ہم نے ہے نا فوکس کیا, جیسے استاذہ صاحبہ نے ہے نا ہمیں گائیڈ لائن دی. تو وہاں پر جو ہے جو تربیت کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے نا قرآن کے ساتھ ساتھ تربیت کے لیے جو ہے یونیورسٹیز ہیں ہمارے, اور اسی طریقے سے ہمارے جتنے بھی ہے نا تعلیمی ادارے, وہاں ان کی طرف سے خود ڈیمانڈ آتی ہے. تو یہ استاذہ صاحبہ کے لیے بہت بڑی بلیسنگ کی بات ہے کہ لوگ جو ہیں اس کے قرآن کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں. اور کوئی ایک دن ایسا نہیں ہوتا کہ جو ہمیں کہیں سے بھی کال نہ آتی ہو کہ آپ آئیں. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے بہاولپوری نہیں, کیونکہ یہ پیغام تو پوری دنیا میں پہنچانا ہے, تو ہم نے جو ہے زیادہ تر کام جو ہے نا فوکس کیا ہے کہ ریجن کے علاقہ جات میں, وہاں یقین جانیے کہ ہر قسم کے لیے خاص طور پہ مرد حضرات وہ چاہتے ہیں کہ النور کی تعلیمات جو ہیں وہ وہاں تک پہنچے.
تو بہاول نگر ہے جیسے تمام ایریاز میں کہ وہ میکلوڈ گنج ہے, منچنا آباد ہے, منڈی صادق گنج ہے, بہاول نگر ہوا, خود مین سٹیز تو ہے. تو ہر جگہ الحمدللہ بہت تربیت کے حوالے سے جو ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے, النور کو جو ہے نا وہ ڈیمانڈ ہے, اور لوگ بالکل اس کے لیے جو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہر قسم کے لیے تیار ہیں. لوگ قرآن کے, ان کے دل قرآن کے مشتاق ہیں, اور وہ ہم پیغام اس انتظار میں ہیں کہ وہی والی بات ہے کہ خیر کو زیادہ پھیلایا جائے. یہاں پہ میں نے ایک مختصر سا بریک لینا ہوگا. میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں, آپ کے آنے کا بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ میں کچھ اور مہمان ہوں گے. ایک مختصر سے وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم آج بات کر رہے ہیں کہ رمضان قرآن سے تعلق کا مہینہ, اور قرآن سے تعلق بنانے کے لیے کون سے راستے ہیں جو اور زیادہ پیدا کیے جا سکتے ہیں اس مہینے میں. بہت سے کالرز ہمارے ساتھ تھے, وہ بریک کی وجہ سے انہیں ڈراپ ہونا پڑا. اب انشاءاللہ وہ کال کر سکتے ہیں اور سوال جو بھی پوچھنا چاہیں اس پروگرام میں پوچھ سکتے ہیں. ساتھ ایک دفعہ میں پھر آپ کی جانب آنا چاہتی ہوں کہ آپ نے قرآن کی تلاوت کے اوپر فوکس کرنے کے لیے بہت کہا, پھر رمضان میں قرآن کا پیغام کو عام کرنے کے لیے دورہ قرآن اور بہت سارے راستے ہیں. خصوصی طور پر قرآن میں تدبر اور غور و فکر بڑھانے کے لیے رمضان میں کیا خصوصی ایفرٹ کرنی چاہیے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ گول سیٹنگ کے بغیر کوئی کام ہوتا نہیں ہے. بالکل درست. کچھ چیزیں فکس کرنی چاہیے کہ ہم نے ان چیزوں پر خصوصی غور و فکر کرنا ہے. جیسے میں اگزامپل تھوڑا سا ایک اور اینڈ سے دینا چاہتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا, اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. جھوٹ اخلاقی خرابیاں ہیں. جیسے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اخلاقی خرابیوں کے حوالے سے وہ آیات خصوصی سلیکٹ کریں اور ان کے اوپر پھر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یعنی کون سی صفات اپنی استعمال کی اور کس طرح سے ان چیزوں کو یوز کیا. تو اگر تفسیر بھی اس سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ تفسیر سے بھی زیادہ فائدہ ہوگا. ہیں وہ پہلے بھی ڈراپ. جی کون کہاں سے ہیں؟ جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی میں نا لاہور سے بات کر رہی ہوں. جیسے کہتے ہیں نا کہ صبح کے ٹائم یاسین پڑھنی چاہیے, میں وہ پڑھتی ہوں ابھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اور یہ سورۃ فتح, سورۃ رحمان, سورۃ مزمل, تو یہ صورتیں پڑھتی ہوں. تو قرآن بھی اتنی زیادہ پڑھا جاتا نا مجھ سے, تو میرے لیے مجھے یہ رہنمائی کرتے ہیں کہ یہ صورتیں پڑھنا زیادہ بہتر ہے. پھر رات کو سورۃ ملک, سورۃ واقعہ, تو پھر قرآن بھی نہیں پڑھا جاتا. یہ پڑھنا زیادہ بہتر ہے کہ میں قرآن جیت پڑھوں زیادہ. اگر میں یہ نہیں پڑھتی تو مجھے بے چینی ہوتی ہے, جیسے میں نے کچھ پڑھا نہیں. جی جزاک اللہ خیر. جی استاد. جزاک اللہ خیر, آپ نے اچھا سوال کیا. یعنی اگرچہ آپ ایک عمل کر رہی ہیں اور آپ کو چین بھی نہیں آتا, اس کے باوجود آپ نے کویسچن کر لیا. تو یہ صورتیں پڑھنا یعنی سورہ ملک یا سورہ واقعہ, یہ سورہ ملک پڑھنا تو رسول اللہ کی سنت ہے, لیکن باقی صورتیں جو آپ پڑھتی ہیں وہ کوئی ایسی صورتیں نہیں ہیں جن کے بارے میں یہ حکم ہو کہ صبح اٹھنا ہے تو یہی صورتیں پڑھنی ہیں. پورا قرآن ہمارے لیے ہے, اور قرآن کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو آپ یعنی جس سے آپ محروم رہ جائیں. اور صرف تلاوت نہیں کرنی چاہیے, تلاوت سے آگے بڑھنا چاہیے. ماشاءاللہ آپ نے زندگی کی بہت بہاریں دیکھی ہیں, آپ نے قرآن مجید کی تلاوت بھی کی ہے ان صورتوں کی, لیکن یہ ہے کہ اس رمضان میں آپ ضرور سوچئے کہ جو صورتیں آپ نے پڑھی کیا واقعی پتہ ہے کہ ان صورتوں میں کیا میسیج دیا گیا. تو میں آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ اس رمضان میں ایک تو تلاوت یعنی ہر پارے کی تلاوت ضرور کریں, اور کم از کم روزانہ ایک پارہ ضرور پڑھیں. اس سے زیادہ بھی آپ پڑھ سکتی ہیں, اگر آپ پلان کر لیں تو آپ کے لیے مشکل نہیں ہے, اور سب کے لیے. یعنی آپ جیسے اپنے اوقات کے اعتبار سے صبح کے وقت آپ پڑھ سکتے ہیں, درمیان میں اگر ٹائم ملتا ہے اس وقت پڑھ سکتے ہیں, نمازوں کے ساتھ بھی کچھ حصہ پڑھ سکتے ہیں, اور قیام اللیل تراویح ہوتی ہے تو اس میں بھی انسان قرآن مجید کو سنتا ہے. لیکن جو صورتیں آپ نے پڑھی ہیں نا, اس دفعہ آپ طے کریں کہ ان کے اوپر میں نے غور و فکر ضرور کرنا ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ موقع دے تو دورہ قرآن ضرور کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے تو رمضان کے بعد ترجمہ قرآن ضرور پڑھ لیجئے. تو آپ کی بات ہے بالکل سچی کہ جس وقت انسان بہت ساری صورتیں طے کر لیتا ہے تو اس کے بعد کہاں وقت ہوتا ہے کہ پھر باقی جو ہے وہ سارا قرآن پڑھا جائے, اس کی تلاوت کی جائے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے.
تو اللہ کی پوری کتاب کو قبول کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت والی زندگی دے. جزاک اللہ. استاذہ ایک سوال ہے جو بڑا کامن ہے اور میں سمجھتی ہوں کامن ناصر صاحبہ پوچھ رہی ہیں, یوٹیوب پہ آیا, استاذہ جی میرے دل میں رمضان کے لیے ویسی محبت نہیں جاگتی اور ویسا شوق نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے. یہ بھی ایک کیفیت ہے نا کہ رمضان آ رہا ہے لیکن وہ محبت دل میں نہیں جاگ رہی, وہ کیفیت نہیں ہے, اس کے لیے کوئی ٹپ کہ کیا کریں؟ اچھا یہ کتنا پیارا سوال ہے, بہت پیارا سوال ہے. کیونکہ ایک تکلیف ہے نا اندر کی, اور اس تکلیف سے یہ پتہ چلتا ہے ان کی چاہت ہے کہ ایسی تڑپ میرے اندر بھی ہو. بیٹا بات یہ ہے کہ جب کوئی کسی چیز کا شوق آپ نے پالنا ہوتا ہے, ایک سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں. رسول اللہ کی محبت کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی مانگتے تھے, اللہم انی اسألک حبک, کہ یا اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں. اسی طرح سے رمضان کے لیے جو شوق اور محبت چاہتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ رمضان کے بارے میں کچھ پڑھیں. میں سمجھتی ہوں رمضان شہر القرآن کو اگر آپ پڑھیں گے اور اس کے بارے میں سنیں گے, شاندار تحریر ہے, اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے. یہ بھی ایک ایسا ایڈیشن ہے, بلکہ لوگ اگر اس سے نفع اٹھانا چاہیں, اس کی PDF کافی nighathashmi.com پہ بھی اویلیبل ہے, آپ گھر منگوانا چاہیں کتاب منگوا سکتے ہیں. میں خود بھی رمضان اور جو ایک قرآن سے آپ کا تعلق ہے نا, اتنی آپ کی خوبصورت ریسرچ ہے, اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی کہ آپ نے جو قرآن سے تعلق ڈیولپ کرنے کے لیے اس کتاب میں کام کر دیا نا, رمضان اور قرآن اور رمضان اور یہ جو مطلب امیزنگ ہے. اچھا فائزہ یہ میں کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جس طرح سے 40-45 اینگلز پہ یہ چھوٹی چھوٹی بات چیت ہے. جی اچھا مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ تنہائی میں بالکل سناٹے میں آپ سکون کے ساتھ بیٹھے ہیں یا لیٹے ہوئے ہیں, آپ اس کی آڈیو بھی سنیں, فائدہ ہوگا. اور پیغام پہ رمضان شہر القرآن پہ 30 ایپیسوڈز آئی تھیں. جی پیغام ٹی وی کے, جی پیغام ٹی وی کے, تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ وہ چیزیں بھی بہت زیادہ فائدہ ہوں. ہم کوشش کریں گے اس کے لنک کو بھی زیادہ بہتر طریقے سے شیئر کر سکیں. لیکن بہت خوبصورت کتاب ہے, اس نے بہت پچھلے رمضان میں تو مجھے بہت ہیلپ کیا قرآن کے ساتھ ایک تعلق کی مضبوطی کے لیے, کیونکہ جب یہ آئی تھی اور اس کو پڑھنے کا موقع ملا تو الحمدللہ اسی طرح سے ہوتا ہے کہ سم ٹائم نہیں چیزیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ کس طرح سے تعلق بنایا جائے. ایک اور چیز جو میں سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ فائدہ دے سکتی ہے, دیکھیں لوگ سانگ سنتے ہیں پھر سانگ کی کیفیت میں جاتے ہیں, صوتی حسن انسان کو متاثر کرتا ہے. ایسا ہی ہے. تو رمضان میں رحمت کا ایک نشید ہے جی, اور اس کے بہت سارے جو ٹکڑے ہیں, اور رمضان اور قرآن پہ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ہے نا اس کو مسلسل سنتے رہنے سے بھی بہت فرق آتا ہے. بے شک. تو اگر کسی کو صوتی حسن متاثر کرتا ہے, اور کون ہے جس کو متاثر نہیں کرتا, تو مجھے یہ ہے کہ اگر آج کے پروگرام کے بعد بھی اسے لگا دیں, آپ خود اپنے لگا کے سن سکتے ہیں جیسے بھی سننا چاہیں, تو انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا. انشاءاللہ ضرور. ساتھ 2 کالرز ہیں, ایک پہلے لے لیتے ہیں. جی بتائیے گا. ہما صاحبہ بہاولپور سے, کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی السلام علیکم صاحبہ. وعلیکم السلام. آواز بہت ہلکی ہے. جی ہاں جی میں کوشش کا آواز ٹھیک ہے؟ جی بہتر ہو گئی. جی جی اب میں نے نا ابھی ہم لوگ جیسے سن رہے تھے تو سازا نے کہا کہ قرآن جو ہے رمضان میں پڑھنا وہ بھی بہت ضروری ہے, اور اس کے علاوہ اگر کسی نے جھوٹ بولا اور وہ روزہ رکھ رہا ہے تو اللہ کو اس کا بھوکے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں نا. تو ہم لوگ جیسے سازا کے الحمدللہ یہ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں, ایلیمنٹ سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں, اور پیرنٹنگ کی لیتے رہتے ہیں, تو بچوں کو شروع سے ہی بتایا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا اللہ سے تعلق. لیکن اس کے باوجود اب جیسے مثال کے طور پر ایک ٹین ایج آتی ہے بچوں کی, 13-14 آتی ہے, تو اس میں بچے نا جھوٹ بول جاتے ہیں اور پھر وہ پکڑے بھی جاتے ہیں. مثال کے طور پہ نماز کا کہہ کے وہ ہم چلے گئے, اٹھا دیا زبردستی, نہیں اٹھو فجر پڑھنی ہے. بہت سی ماؤں کا یہ سوال ہوگا تو میرے دل میں آیا کہ مجھے پوچھ لینا چاہیے, انشاءاللہ فائدہ ہوگا اس کا. تو اب اٹھا کے چلے گئے ہم, تو اپنی نماز اور قرآن میں دھیان دے دیا. اب واپس آئے ہیں, دیکھا تو بچے نے نہیں پڑھی, وہ واپس ہویا ہوا ہے, اس نے جھوٹ بول دیا مجھے پڑھ لی اماں. جی اماں میں نے پڑھ لی. اب اماں کیسے وہ یقین کرے, کیونکہ وہاں تو کوئی جائے نماز ہی نہیں تھا. اور کیا اماں نے تو پوچھا کہاں ہے, نہیں اماں یہی پڑھا ہوا ہے میں نے پڑھ لی. اللہ. پھر جب اس کو اٹھا کے کہا تو آیا اب اس میں کیا طرز عمل ہمارا ہونا چاہیے, کیونکہ ہم نے یہ بھی سیکھا سیرت سے کہ ہمیں ڈانٹنا نہیں ہے, غصہ نہیں ہونا, بچے ہم سے اور متنفر ہو جائیں گے نا, ہماری بات نہیں سنیں گے. تو استاذہ پیرنٹنگ کے جو لیکچرز لیے ہیں یہ بھی سیکھا ہے کہ بچوں کو اپنے ساتھ جوڑنا ہے, رب سے جوڑنا ہے, محبت دینی ہے. لیکن استاذہ یہاں پہ دل بہت دکھتا ہے, اور پھر ہوتا ہے کہ اب اس
اس معاملے میں کیا کریں کہ اگر پھر بھی بچے اس طرح سے کبھی ہوتا ہے تو ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے مزید میں؟ جی جزاک اللہ خیر. بہت آپ کا خوشائند سوال. اللہ کرے کہ یہ آن لائن ٹھیک طریقے سے گیا ہو. تھوڑا سننے میں مشکل تھی آپ کو. میں دہرا دیتی ہوں ان کا سوال. وہ یہ کہتی ہیں کہ الحمدللہ ہم آپ کے پیرنٹنگ سیشن سے اور باقی سارے سیشن سے بہت فائدہ بھی اٹھاتے ہیں, لیکن جب بچے ٹین ایج میں آتے ہیں تو بچے کبھی کبھی جھوٹ بول دیتے ہیں. کہ نماز کے بارے میں انہوں نے مثال دی کہ نماز ہم انہیں کہیں گے, وہ کہیں گے ہاں پڑھی ہے, جائے نماز بھی پڑھا ہوا دیکھ لیں ہم نے نماز پڑھی, لیکن پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ بچہ سچ نہیں بول رہا. بچے ٹین ایج میں آتے ہیں, بہت ساری ایسی ہیبٹ. اب ان کے ساتھ سختی کا معاملہ بھی نہیں کرنا, تو پھر کیا کریں؟ فائزہ سوال بڑا امپورٹنٹ بہت اہم ہے سوال. بات یہ ہے کہ جب آپ کے موبائل کی چارجنگ ختم ہو جاتی ہے تو آپ موبائل کو چارج کرتے ہیں. اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جب یعنی آپ کی انٹرنیٹ سروس ہے, اگر وہ آ رہی ہے جا رہی ہے, آ رہی ہے جا رہی, تو آپ کا کوئی کام بھی پراپر نہیں ہو پاتا. آپ کال سننا چاہیں, آپ میسج بھیجنا چاہیں, آپ کچھ بھی کرنا چاہیں, کنیکشن پراپر ہونا چاہیے. کنیکٹ بیفور کریکٹ بہت ضروری ہے. پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق جوڑیں. اللہ تعالیٰ کا جو رشتہ ہے اس رشتے کی تعظیم کی وجہ سے اس کا حکم مانا جائے گا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہ مجھے کنیکٹیوٹی کا پرابلم نظر آتا ہے کہ جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت سکھانی چاہیے, جیسے رشتہ جوڑنا چاہیے, وہاں کہیں کوئی پرابلم ہے. نیچرلی یہ 1-to-1 ٹاک کے ذریعے سے پتہ چل سکتا ہے کہ کس طرح سے یہ اللہ تعالیٰ کے تعلق کو سکھاتی, کیا چیز ہے جو بچے کو سمجھ نہیں آ رہی. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا, تو انشاءاللہ جب کبھی میں بہاولپور آؤں گی تو آپ کے بچوں سے بھی بات کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن آپ کے لیے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ فائزہ آپ کو یاد ہوگا بھی پچھلے دنوں میں آپ کا بھتیجا تھا, تو وہ جب اس نے اپنے والد سے ایک بات سنی اور آپ کے آگے آ کے اس نے غلط بات کی, تو آپ نے اس سے سمجھایا تھا, تو میں نے اسے بڑا انجوائے کیا. تو اس بچے کو فوراً احساس ہوا کہ مجھے یہ نہیں کرنا, تو جھوٹ بولا تھا اس نے. اور جب آپ نے اسے کہا کہ یعنی اس طرح سے اس کا اثر تمہارے پہ کیا ہوگا, یعنی فوری طور پر, تو اس کا دل تھوڑا سا متاثر ضرور ہوا تھا. اور اتنی سختی تھی کہ اس کا دل متاثر ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا, لیکن اس کے باوجود اثر قبول کر گیا. 4 سال کا بچہ. اچھا ٹین ایجرز کے جو معاملات ہیں نا, وہ معاملات کافی مختلف طرح سے ہینڈل کرنے پڑتے ہیں. ٹین ایجرز کو ایک تو ان کے گروپ بنانے پڑتے ہیں. پیئر گروپ کے ساتھ بچے زیادہ اچھا لرن کرتے ہیں, اور ایک دوسرے کے ساتھ انہیں فیل ہوتا ہے کہ اچھا ایک نے زیادہ اچھی نماز پڑھ لی دوسرے نے, اور ایک جو ہے وہ زیادہ اس بنیاد پر آگے نکل رہا ہے, کہیں کمپٹیشن میں تو ڈالیں. اور پھر یہ کہ یہ کمپٹیشن صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں, اللہ سے محبت کے لیے بھی, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تعلق کے لیے, اس کے ذکر کے لیے, اس کے آگے جواب دہی کے لیے بھی, اکاؤنٹیبلٹی کا احساس کہ اس بنیاد پر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخرت میں کیا جزا دینی. پنشمنٹ اینڈ ریوارڈ کا کانسیپٹ, یعنی عقیدہ درست کرنے کی ضرورت ہے, اللہ کی محبت کو سکھانے کی ضرورت ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی سکھانے کی ضرورت ہے. تو یہ ترتیب کے ساتھ یہ چیزیں آئیں گی کہ جھوٹ بولنا چھوٹے گا. اور پھر یہ کہ ایسا کیوں ہے کہ بچہ جو ہے وہ آپ سے یہ کہتا ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی, اس کا مطلب ہے کہ اس کے ذہن میں ہے کہ ماں کو راضی کرنا ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی تو فکر نہیں ہے. تو اسی کے اوپر ورک کر لیں, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. انویسٹ کرتے ہو نا, اور آپ کو پتہ ہوتا ہے یہ انویسٹمنٹ مجھے 2 سال بعد, 3 سال بعد, 10 سال بعد کیا فائدہ دے گی. مجھے ایسا لگتا ہے آپ کا ایکسپیرینس اس میں وسیع ہے. وہ پیرنٹس جو ٹین ایجرز کو ڈیل کرتے ہیں, آبویسلی ان کا ایکسپیرینس وسیع ہے. نہیں, مجھے بہت کمی محسوس ہوتی ہے نا, پیرنٹس اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے کہ ان کو اچھے دوست تلاش کر کے دینا بھی ہماری ان کے اوپر انویسٹمنٹ ہے. بہت امپورٹنٹ بات کہی. ریئلی ہمارے اسلاف ایسے تھے جو لیلۃ القدر میں یہ دعائیں بھی کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں اچھا دوست دے دے. تو اپنے بچوں کے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے. ٹائم انویسٹ کرنا پڑتا ہے. آپ خود اگر اچھے سرکلز میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کے لیے بھی وہ اسپیس نکال لیتے ہیں. جب نہ آپ اپنا سرکل بدل رہے ہوتے ہیں, پھر ان بچوں کے لیے بھی وہ سرکل نہیں بدلتے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو پیرنٹس سے پیرنٹنگ میں ایک کافی مسٹیک ہوتی ہے, وہ یہ ذمہ داری, وہ کہتے ہیں دوست تو یہ جہاں اسکول کالج میں جائیں گے وہیں بنیں گے نا, اور پھر وہ پیئر پریشر بڑھتا چلا جاتا ہے, اور وہاں پر یعنی ہر ریس میں وہ اور اسلامک آرگنائزیشنز کتنے فورمز ہیں جن کے ساتھ بچوں کو آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں. تو اچھے دوستوں کے لیے کوشش کریں گے. المرء علی دین خلیلہ,
آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. رسول اللہ کی بات بہت سچی ہے. تو دوستی پر کام کر لیں. آپ اس کو ایک برانڈ کی شرٹ پہنانا چاہتے ہیں نا, آپ دنیا میں بھی جائیں گے تو اس کے لیے وہ جوتا اور وہ کپڑا تلاش کر کے لائیں گے جو اس کو برانڈ پسند ہے, اور یہ برانڈ اویئرنیس بھی آپ نے اس کو دی ہوتی ہے. جی, برانڈ کے فرینڈس کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتا, کپڑوں کے لیے کرتے ہیں, کھانوں کے لیے بھی کرتے ہیں. یہی تو میں کہہ رہی ہوں نا کہ پیرنٹس کی ایک بہت بڑی اپنی ذمہ داری ہے کہ ان کو اچھے دوست, کیونکہ پہلے ان کو سمجھ نہیں ہے, بچپن سے اگر ان کے اچھے سرکلز ہیں, ان کے گروپس ہیں, پھر آپ اس کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں. نارملی اگر کسی کا بچہ تھوڑا زیادہ وہ یار تیرے مولوی دوست کا کی حال ہے, ڈسکریج کرتے ہیں. تو بہرحال اگر پیرنٹس اس نیڈ کو انڈرسٹینڈ کریں, کیونکہ ابھی تو پھر 13-14 ہے نا, معاملہ کنٹرول میں ہے, جب وہ 20s میں آتے ہیں تو پھر اور زیادہ بے باک ہو جاتے ہیں. نگہت جی, میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, الحمدللہ اس دفعہ رمضان میں قرآن کی تیاری کیسی ہے, اور قرآن سے تعلق بنانے کے لیے کیا خاص کام ہے جو آپ نے اپنے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے پلان کر رکھا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. اللہ رب العالمین کی رحمت سے ہم نے جو اس وقت اساتذہ صاحبہ کے ساتھ انہوں نے ہمیں پلان دیا, اصل بات تو یہ کہ ہم نے زندگی بھر صرف قرآن پڑھا ہی تھا, اللہ اکبر, اور ہم نے کبھی یہ خواب بھی نہیں دیکھا تھا کہ ہم کبھی قرآن سمجھیں گے. یہ خواب ہمیں استاد نگہت ہاشمی صاحبہ نے یہ خواب دکھایا ہے کہ یہ قرآن سمجھنا ہے, سیکھنا ہے, عمل کرنا ہے اور پھیلانا ہے. ہم صرف پہلے اسٹیپ تھے, بس تلاوت کر لی, اللہ اللہ خیر صلی. اب اللہ رب العالمین کی رحمت سے اور النور انٹرنیشنل کی پلیٹ فارم سے آنے کے بعد جب بہت سے لوگوں یونیورسٹی, کالج, UC لیول, گاؤں, کوئٹہ تک بھی پروگرامز کروائے اساتذہ صاحبہ کی رہنمائی میں, تو یہ پتہ چلا کہ طلسم میں بے خبری کافری و دینداری, کہ دیندار بھی فہم قرآن سے دور ہیں. اللہ اکبر, یہ بہت بڑی بات ہے جی. وہ ان کو کہتے ہیں میک اپ کے طور پہ لیتے ہیں دین ایک. تو ایسے یونیورسٹی میں ہماری وائس چانسلر صاحبہ سے ملاقات ہوئی ایک یونیورسٹی میں, انہوں نے ہمیں ریکویسٹ کی کہ جو بچیوں کے حالات ہیں اس دور میں, انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں النور کی طرف سے کوئی روڈ میپ دیا جائے. اچھا, اور ہم نے کہا کہ الحمدللہ النور کے پلیٹ فارم سے وہ روڈ میپ آف قرآن یہ ہے, اور اب ہم تقریباً 25 ہاسٹلز کے ساتھ مل کے وہ روڈ میپ وہاں پہ کروانا چاہتے ہیں. اچھا, یہ روڈ میپ آف قرآن کو میں تھوڑا ایکسپلین کر دوں. یہ ایک ایسی قرآن کی تیاری کی گئی ہے کہ جس میں صرف اگر ہمارا بچہ کہیں قرآن سے کنیکٹ نہیں ہو پا رہا, ہمارا یوتھ کنیکٹ نہیں ہو پا رہی, وہ اتنا ٹائم نہیں دے پا رہی, تو مختصر 1 گھنٹے میں وہ اس قرآن کے ایک دفعہ اس کے ترجمے سے, اور جو کہ بہت آسان ترجمہ ہے, بلکہ میں چاہوں گی کہ اگر یہ استاد جو ترجمہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کرنے کی توفیق دی قرآن کی, یہ بہت آسان فہم ہے, اور یہ بامحاورہ قرآن کی شکل میں اویلیبل بھی ہے. اسی ترجمے کو اور ہر رکوع میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں, ڈوز اینڈ ڈونٹس, بس تاکہ ہمارا بچہ بس اتنا تو جان لے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں, کہاں کیا کر لو اور کہاں سے رک جاؤ. پہلی سٹیج پہ تو یہی ہے. تو یہ روڈ میپ آف دا قرآن کے ایک پروگرام کو ڈیزائن کیا گیا, جو کہ اگین نگہت ہاشمی یوٹیوب کے اوپر بڑا ایزیلی اویلیبل ہے. جی جی, اس طرح سے ہے کہ اچھا, آپ کالجز میں روڈ میپ آف دا قرآن کروا رہے ہیں؟ جی, اس طرح سے کہ پھر اس کے علاوہ UC لیول پہ ٹاؤنز میں ہر جگہ, کیونکہ یہ ایسا پیغام ہے کہ آسمانوں کے رب سے انسانوں کو جوڑنا ہے. اللہ اکبر. اور مجھے لگتا ہے کہ تمام تعلیمی نظام توڑنے کے لیے میڈیا ہاؤسز, ڈرامے, نیٹ فلکس, فلمیں, یہ سب لوگ قرآن کے فہم سے اور اس کے جو اصل اس کا جو اللہ پاک چاہتے ہیں وہ اس کے عمل سے توڑنا چاہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی پہ بہت سی رحمتیں ہوں کہ ہمیں تو یہ لوگوں کو, ہمیں کیا کسی کو نہیں پتا کہ یہ سمجھ کے پڑھنا ہے. یہ پہلا قدم ہے جو اٹھانے کے لیے استاد صاحبہ نے اپنی زندگی میں اتنا اچھا کام کیا فہم قرآن اس کے لیے آسانی بھی اس کے لیے پھر LMS پہ ہے, اس کے لیے پھر YouTube پہ ہے, اس کے لیے ہمارے مختلف کورسز ہوتے ہیں, شارٹ کورسز ہوتے ہیں, لانگ کورس ہوتے ہیں, یعنی وہ کوئی کسی بھی اینڈ پہ جڑ تو جائے. اس طرح کے حدیث مبارکہ میں کہ قرآن پاک ایک رسی کی طرح ہے جس کا ایک سرا اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے اور ایک ہمارے ہاتھ میں, اور جو اس کو پکڑے رکھے گا وہ کبھی نہ گمراہ ہوگا اور نہ ہلاک ہوگا. لیکن اب گمراہی اور ہلاکت کا غلبہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان کیا کہ ہمیں ڈاکٹر نگہت ہاشمی صاحبہ سے ملوا دیا, ورنہ آج میں بھی جاب کر کے کچھ پیسے کما کے خوش ہو رہی ہوتی. یہ ایک بہت بڑا خواب ہمیں دکھایا ہے, اور ہم نے تمام انسانوں کو یہ خواب دکھانا ہے کہ قرآن سیکھنا ہے, سمجھنا ہے, اس کی مارکیٹنگ کرنی ہے, اس کو پھیلانا ہے. کیونکہ لوگ قرآن سے دوری کے باعث جس گڑھے میں گر رہے ہیں نا, خودکشیاں کر رہے ہیں ڈپریشن میں جا کر. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل, جزاک اللہ خیر, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے.
زائدہ جی آپ ماشاءاللہ ٹیکسلا سے تشریف لائی ہیں, ایک لمبا سفر کر کے آپ ہمارے مارننگ شو میں آج پہنچی ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اور گلگت بلتستان تک, کھپلو تک, ہم بہت خوبصورت علاقوں کے نام سنتے ہیں جہاں تک قرآن پہنچانے میں اور جہاں کی بچیوں کو تعلیم دینے میں آپ کا ایک بڑا کردار ہے. ان لوگوں کو وہاں سے لانا اور ان کو تعلیم دینا, ان کی تربیت کرنا, کیا چیز ہے جو موٹیویٹڈ رکھتی ہے اور کیا قرآن کی تھرسٹ ہر علاقے میں ہے؟ الحمدللہ, جزاکم اللہ خیر کثیر, آپ نے موقع دیا. سب سے پہلے جو تھرسٹ کی بات ہے نا, تو وہ الحمدللہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمارا تو کیا ہی یعنی کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کا یہ کام ہے اور اللہ تعالیٰ ہی توفیق دیتا ہے انسان کو. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو ہمیں خود موٹیویٹ کرتا ہے ان لوگوں کا شوق ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ جیسے ہم رمضان اور دورہ قرآن کی بات کریں تو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ ایک دفعہ مری میں اتفاق ہوا دورہ قرآن کے لیے نا, لوگوں کو بتایا گیا کہ ہم نے بتایا کہ کس طرح آپ دورہ قرآن کر سکتے ہیں, آپ رمضان قرآن کے ساتھ کیسے گزار سکتے ہیں. تو ہم نے سب کو بتایا کس طرح انشاءاللہ ہم رمضان میں دورہ قرآن کریں گے. تو اب یقین کریں کہ ہم جس جگہ جاتے خواتین اتنا یعنی آنسوؤں کے ساتھ وہ کہتی تھی کہ ہمارے دل میں یہ خواہش تھی کہ کوئی آئے ہمیں قرآن پڑھا دے, ہمیں قرآن سمجھا دے, لیکن ہم یہاں بیٹھے ہوئے پہاڑوں میں اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں. تو الحمدللہ یعنی ان کو اتنا اچھا ایک ایکسپیرینس رہا. اور اس کے علاوہ الحمدللہ جیسے آزاد کشمیر میں موقع ملا اور خیبر پختونخوا میں, گلگت بلتستان میں, ہر جگہ مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ لوگوں کا شوق ہے. یعنی کہ پیرنٹس کی طرف سے کوئی ہنڈرنس نہیں ہوتی ہے, یعنی لوگ بھی سیکھنا چاہتے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان علاقوں میں لوگوں کو آوازیں بہت خوبصورت دی ہوئی ہیں قرآن کے ساتھ. الحمدللہ جب وہ اس کو حسن دیتے ہیں تو الحمدللہ مزید یعنی وہ انسان کے دل پہ اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. الحمدللہ ہم خود موٹیویٹ ہو جاتے ہیں الحمدللہ. تو کوشش یہی ہے کہ ہر جگہ تک, چاہے کوئی ساحل سمندر کے پاس ہے, کہیں پہاڑوں میں ہے, میدانوں میں ہے, کہیں پر بھی ہے, اللہ تعالیٰ کا پیغام, اللہ کا کلام پہنچ جائے. اور چاہے وہ حفظ کی صورت میں ہو, چاہے وہ ناظرہ کی صورت میں ہو, چاہے وہ قرآن کا فہم و تدبر ہے تفسیر کی شکل میں, چاہے لوگوں کا قرآن یعنی تجوید کے ذریعے سے اس کو بہتر بنایا جا سکے کہ وہ قرآن اچھے طریقے سے پڑھنا سیکھ لیں. یعنی ہم قرآن پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, ساری خواتین قرآن پڑھتی ہیں, لیکن اکثر ہم یہ توجہ نہیں کرتے کہ قرآن کو درست پڑھنا بھی ہے. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے قرآن کی تلاوت کر لی اور ہمیں اس پہ اجر بھی مل رہا ہے, لیکن سم ٹائمز ہم اتنی زیادہ مسٹیکس کر لیتے ہیں کہ قرآن کا مفہوم ٹوٹلی بدل جاتا ہے ہمارے غلط قرآن پڑھنے کی وجہ سے. تو الحمدللہ ہماری کوشش یہ ہے اسی تعلیمی اداروں میں جا کے کسی بھی فارم میں, یعنی کہ لوگوں کو قرآن کی تعلیم, اور یہ کہ لوگوں کے الحمدللہ ایک تھرسٹ بھی ہے, لوگ ریسیو کرنا اور ریسیونگ اینڈ پہ ہوتے, لوگ چاہتے بھی ہیں, ویلکم کرتے ہیں الحمدللہ. تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ جہاں جہاں تک ہو سکے تو اللہ کا پیغام پہنچایا جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور آپ کی ان جہود میں اور کوششوں میں برکت دے, اور جتنی بڑے پیمانے پہ آپ تعلیمی, اور یہ بہت خوشی ہوتی ہے کہ اور بات میں اگر وقت ہے تو ایسا کہ جیسے میں نے اپنی بیٹی کو نا 6 کلاس سے قرآن پاک شروع کروایا. اچھا, آج وہ 2nd ایئر میں ہے. اچھا ماشاء تو ان 6 سالوں میں اسے جیسے ایک سبجیکٹ کے طور پہ ہمیں قرآن کروانا چاہیے. جب ہم میتھ 25 سال سکھاتے ہیں, بایو سکھاتے ہیں, تو قرآن کیوں نہیں. وہ ویکلی 2 رکوع کرتی ہے ماشاءاللہ, اور الحمدللہ اس کے بیسک جو کانسیپٹس ہیں نا قرآن کے, وہ بہت اچھے کلیئر ہوتے جا رہے ہیں. اچھا بچوں کو ایسے سبجیکٹ دینا چاہیے. اور یہ ایک سولوشن بھی ہے جو ابھی ٹین ایجرز کے بارے میں سوال آیا تھا کہ اگر آپ نے ماشاءاللہ اپنے بچے کے کریکولم میں ایڈ کر دیا ہے کہ ہفتے میں 2 رکوع کوئی اتنی مشکل 6 سال سے وہ چل رہا ہے. بہت سبیل القرآن جو کلاس ہے نا النور کی, اس کو اب کنیکٹ کیا 3 سال اسی لیے تو ماں بہت اہم ہے, اور ماں کا تعلیم یافتہ ہونا اور ماں کا پیپر بھی دیتی ہے, اس کی آئی ڈی بنی ہوئی ہے. النور کا یہ بہت اچھا ایک اللہ تعالیٰ کا احسان ہے النور نے کہ جو یہ پوری دنیا میں جو لوگ بیٹھے ہیں نا, خاص طور پہ اسکردو میں, گلگت میں, جہاں جہاں بیٹھے ہیں, وہ گھر بیٹھے قرآن کو نہ صرف لرن کر سکتے ہیں بلکہ ان کی ٹریننگز بھی ہوتی ہیں. جی الحمدللہ, آن لائن ایجوکیشن, آن لائن سارا کچھ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ کا اتنا لمبا سفر کر کے ہمارے پاس آنا, آپ کا بہاولپور سے اور آپ کا ٹیکسلا سے, اللہ تعالیٰ قبول کرے. جزائے خیر تو اللہ ہی دے سکتا ہے انشاءاللہ, اور اللہ کرے کہ آپ کا پیغام اور زیادہ دور تک پہنچے اور انشاءاللہ بہت لوگ آپ کے دستے بازو بنے انشاءاللہ. ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہم نئے مہمانوں کو ویلکم کریں گے اور آپ کو رخصت کرنا چاہیں گے. بہت شکریہ. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بلیس فرائیڈے ود استاذہ نکہت ہاشمی. آپ اس وقت اسے لائیو دیکھ رہے ہیں, آپ اپنے یوٹیوب پر بھی لائیو دیکھ بھی سکتے ہیں, اور سوالات کے ذریعے سے
پروگرام میں شرکت بھی کر سکتے ہیں. ہمارے اسٹوڈیوز میں 2 اور مہمانوں نے جوائن کیا ہے, میں ان کا بھی تعارف کرواتی چلوں. آسیہ جمیل صاحبہ ہیں, ملتان سے تشریف لائی ہیں, میں آپ کو ویلکم کرنا چاہوں گی. دعوت دین کا کام کرتی ہیں, قرآن کی تدریس کا کام کرتی ہیں, ایک وسیع پیمانے پر ملتان اور ملتان کے ارد گرد کے علاقوں میں قرآن کو عام کرنے کے لیے, قرآن کے سینٹرز بنانے کے لیے, سکولز بنانے کے لیے ایک بڑی ان کی وسیع کوشش ہے الحمدللہ. اسی طرح سے صابرہ احسان صاحبہ ہیں, آپ کو بھی میں ویلکم کرنا چاہوں گی پروگرام میں. ملتان سے آپ بھی تشریف لائی ہیں اور الحمدللہ قرآن کے مشن کو تھامے ہوئے یقیناً آپ کو 20 سال کا عرصہ ہو چکا, اور قرآن کے پیغام کو عام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اپنے علاقے میں بہت کام کر رہی ہیں. کیسے لوگ جگہ جگہ بیٹھ کر قرآن کی اصل اسپرٹ کو جب سیکھ جاتے ہیں تو کس طرح سے نفع مند بن جاتے ہیں. استاذہ پہلا سوال میں آپ سے لوں گی اور پھر مہمانوں کی طرف جاؤں گی. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ قرآن کی روشنی میں رمضان کیا اپنی ذات کا محاسبہ کرنے کے لیے بھی ایک اچھا مہینہ ہے؟ جزاک اللہ خیر فائزہ, اس میں کیا شک ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ سب سے بڑی دولت جو رمضان میں انسان کو ملتی ہے نا, وہ تقویٰ ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ جب آپ روزے کی حالت میں بھوکے رہتے ہیں, پیاسے رہتے ہیں, آپ کو شدید بھوک ہے اور ساری نعمتیں میسر ہیں, تنہائی بھی ہے, کوئی روزہ نہیں توڑتا. کیوں؟ رمضان میں یہ شعور 30 دن لمحے لمحے ملتا رہتا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یعنی نظروں کا شعور اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کنیکٹیوٹی برقرار رہتی ہے. گو کہ یہ کنیکٹیوٹی اور مواقع پر بھی ہو سکتی ہے, لیکن روزہ بہت بڑی چیز ہے. تو یہ یقین کہ اللہ دیکھتا ہے انسان کے عمل میں کتنا حسن لے کے آتا ہے. انسان کو اسی وقت یعنی احساس ہوتا ہے کہ میرا کوئی کام ایسا نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 باغ ہیں. تو روزے کی حالت میں انسان لمحے لمحے کھڑا ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے, لیکن یہ وہی کھڑا ہو سکتا ہے جس کو روزے کی حکمت کا پتہ ہو, جس کو سمجھ ہو. اس وجہ سے رمضان آنے سے پہلے ان کے اوپر باقاعدہ سیشنز لینے چاہیے, آن لائن اسے سننا چاہیے, باقاعدہ مجالس اٹینڈ کرنی چاہیے, تیاری باقاعدہ ہونی چاہیے. استاذ اس تیاری میں ایک اور کتاب جس کا میں تعارف کروانا چاہتی ہوں کہ روزہ اور رمضان, یہ بھی الحمدللہ آپ کی بہت خوبصورت تصنیف ہے. اور اس میں جیسے آپ نے رمضان شہر القرآن, قرآن سے بہت ریلیٹ کیا ہے, تو روزہ کس طرح آپ کے لیے زیادہ نفع مند ہو سکتا ہے, اس کو آپ نے بہت زیادہ ڈسکرائب کیا. کیا چیز تھی جی, کیا چیز تھی استاذہ یہ اب, کیونکہ یہ بہت خوشائند ہوتا ہے کہ رائٹر خود بھی موجود ہو. روزہ اور رمضان میں آپ نے کن چیزوں کو زیادہ ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے؟ میں ضرور چاہوں گی کہ دیکھنے والوں کو بھی اس سے نفع ہو. اور اگین میں بتانا چاہوں گی اس کی فری PDF کاپی nighathashmi.com پہ اویلیبل ہے. اگر آپ اس کتاب کو خریدنا چاہیں تو بڑی ایزیلی آپ اپنی ہارڈ کاپی بھی لے سکتے ہیں. لیکن الحمدللہ جو بھی کتاب استاذہ کی جو بھی تصنیف ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اس کی فوراً جو کاپی ہے مارکیٹ میں پبلش ہونے سے پہلے سافٹ کاپی ہم ویب سائٹ پہ اویلیبل کر دیتے ہیں. استاذہ روزہ اور رمضان کے بارے میں. فائزہ, مجھے ہمیشہ یہ فیل ہوتا ہے اور میں نے اپنی زندگی کے تجربات سے, لوگوں کے ساتھ انٹریکشن سے یہ دیکھا کہ لوگ تکلیف میں رہتے ہیں. روزے کے احکامات کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں, سارا مہینہ اسی پہ گزر جاتا ہے. فلاں چیز چکھیں گے روزہ ٹوٹ جائے گا, اٹھیں گے روزہ ٹوٹ جائے گا, بیٹھیں گے روزہ ٹوٹ جائے گا. فکر ہے نا, فکر ہے کہ روزہ کہیں یعنی اتنی مشقت اٹھائیں اور پھر وہ یعنی روزہ پورا ہی نہ ہو. لیکن روزے کی اصل روح سے ناشنا رہتے ہیں. یہ کتاب جو ہے نا, اس کے پیچھے یہ بات تھی کہ جیسے ان سب لوگوں کو اس بات کا احساس رہتا ہے کہ کون سے کام روزے میں نہیں کرنے چاہیے, کن کاموں سے یا کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے اور روزہ کس طرح سے پورا ہوتا ہے. اسی طرح سے روزے کے اصل مقاصد کو بھی سمجھایا جائے. دونوں چیزیں الحمدللہ اس میں ایڈریس کی گئیں. اور روزے کے حوالے سے جتنی چیزیں ہیں, جیسے کوئی قیام اللیل تراویح کے بارے میں جاننا چاہتا ہے, کوئی سحری کے بارے میں جاننا چاہے, افطار کے بارے میں,
اور رمضان میں یا روزے کی حالت میں کرنے والے کاموں کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اور اسی طرح سے جیسے لیلۃ القدر ہے، آخری عشرے کی نیکیاں ہیں، صدقہ فطر ہے، تو ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ یعنی سادہ سے انداز میں لوگوں کے سامنے رکھا جائے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے. اور ریلی میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے، رمضان شہر القرآن سے بھی اور روزہ رمضان سے بھی. اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ یعنی PDF کاپیز اویلیبل ہیں، آپ اپنے فون میں کھول سکتے ہیں، اپنے کسی گیجٹ پہ کھول سکتے ہیں جس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یعنی ایک ماں اگر اپنے بچے کو ایجوکیٹ کرے، ایک پرنسپل کے پاس بچے بہت سارے ہوتے ہیں، ایک ٹیچر کے پاس بہت سارے ہوتے ہیں. ہاں مجھے لگتا ہے اسمبلیز میں نا مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ کے پاس رائٹ ایجوکیشن اور رائٹ پلیٹ فارم اور کانٹینٹ موجود ہے تو میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ کتنی آسانی ہو جاتی ہے ان پرنسپلز کے لیے، ان ٹیچرز کے لیے، ان لوگوں کے لیے جن کے پاس آگے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو سمجھا سکے. اور انسان اپنا چھوٹا چھوٹا سا کردار بھی ادا کرے تو معاشرے میں کیسے تبدیلی نہیں آئے گی. اور آپ کو رائٹ کانٹینٹ مل جانا، اتھینٹک کانٹینٹ، آسان زبان میں، آسان فہم. پھر آپ کی تحریر میں یہ بات بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس میں اور زیادہ قوت دے کہ بات سمجھنا بہت آسان ہوتی ہے. چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہوتے ہیں، تجربات بہت ساری آپ اپنی کتابوں میں شامل کرتی ہیں جس کی وجہ سے ہم جیسے وہ پڑھنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے. فائزہ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے جیسے اگر کالجز میں، اسکولز میں لوگ اسے شامل کریں اسمبلیز میں، یا سٹاف کی جیسے میٹنگ ہوتی ہے تو چھوٹا حصہ، کوئی ایک حصہ کوئی ایک دفعہ پڑھ لے، کوئی دوسری دفعہ. گھروں میں افطار کے ٹائم پہ خصوصی طور پر بہت فائدہ ہوتا ہے. ہماری ایک اور کتاب ہے اصلاح کے 7 رنگ. اچھا وہ یعنی اتنی سادہ سی کتاب ہے اور اس میں مجھے لگتا ہے ساری فیملی شریک ہو سکتی ہے، جس میں چھوٹی سی بات قرآن کے ریفرنس سے ہے، دعا، ذکر، اخلاق، اور اسی طرح سے نماز کے بارے میں، نماز کو بہتر کیسے بنائیں، اور خرچ کرنے کے راستے ہیں، آج کا کیا اسکیجول ہو. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی بہت زیادہ مفید ہے اگر افطار کے وقت خصوصی طور پر شامل کیا جائے. تو اس میں چونکہ دعا بھی روزانہ کی ہوتی ہے تو سارے لوگوں کے لیے بہت آسانی. 6-7 ممبرز ہے، ایک فرد، ہر کوئی روزانہ جو ہے وہ اپنا پتہ چلا لے. 30 ڈیز میں کوئی قرآن میں یعنی 30 چیزیں بتا چکا ہوگا. بہت امیزنگ پلانر ہے استاذہ، اس سے دنیا نے فائدہ اٹھایا. مجھے بلکہ پرسوں ترسوں ایک بہت ہمارے ملک کی اہم ایجوکیشنسٹ ہیں، ان کا میسیج آیا کہ میں اصلاح کے 7 رنگ کو خصوصی طور پہ رمضان میں ریکارڈ کرنا چاہتی ہوں، تو اس کی اجازت ہے؟ میں نے کہا جی استاذہ نے تو کام ہی نفع کے لیے کیا، جو مرضی ریکارڈ کرے، جیسے بھی آپ کرنا چاہیں. یعنی وہ اتنی، اور وہ 20 سال سے وہ کتاب پبلش ہو رہی ہے اور لوگ اس سے نفع اٹھا رہے ہیں. میں دعوت دینا چاہتی ہوں رمضان شہر القرآن کو کوئی ریکارڈ کرنا چاہے، کوئی روزہ رمضان کو ریکارڈ کرنا چاہے، کوئی کسی اور چیز کو کرنا چاہے، ضرور کریں. آڈیو بکس لوگوں کے کام آئیں گی، لوگوں کے کام آئیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. آسیہ جی میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں رمضان کی کیا تیاری ہے اس دفعہ اپنے لیے اور اپنے علاقوں کے لیے اور قرآن کا پیغام پہنچانے کے لیے؟ اس ڈیجیٹل دور میں خصوصی طور پہ چیزیں اب بہت گرو کر گئی ہیں، اب پیغام پہنچانا آسان بھی ہے اور چیلنجنگ بھی ہے. الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ قرآن میں جیسے ہے نا فی ذکرکم، اس میں تمہارا یہ ذکر ہے، تو اگر ہمارا ذکر ہے تو ہم سب کو پتہ بھی تو ہونا چاہیے نا اس قرآن میں کیا ہے. تو الحمدللہ اسی وجہ سے ہم اپنے علاقے میں نہیں، آگے جتنے بھی ہمارے علاقے ہیں پورے ریجن کے جو پٹی ہے، خانوال، مظفر گڑھ، لیا، ڈی جی خان تک، سب الحمدللہ ہمارے نور کے توسط سے 96 دورہ قرآن الحمدللہ پلان کیے ہیں اس دفعہ. الحمدللہ اللہ تعالیٰ بہت آسانیاں کرے اور اس دین کے پیغام کو آگے تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. جیسے استاذہ جی نے بھی بات کی اصلاح کے 7 رنگ کی، الحمدللہ ہم نے اس کو پلان کیا ہے کہ جہاں جہاں دورہ قرآن ہوگا ساتھ میں تراویح کے وقت میں اس چھوٹی سی کتاب کے ساتھ فائدہ اٹھایا جائے گا. الحمدللہ کمیونٹی سینٹرز میں جہاں پہ تراویح کا انتظام ہے وہاں پہ اس کو ہم نے ہمارے جا کے اصلاح کے 7 رنگ تراویح کے بعد اس کا سیشن رکھتے ہیں کہ ہر اینگل پہ تربیت ہو سکے. سحری کے اوقات میں، افطاری کے اوقات میں چھوٹی سی کتابیں، ٹائم بھی نہیں لگتا اور الحمدللہ اتنا اس کا نفع ہے نا کہ ہر کوئی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کتابوں کو، یعنی 1-1.5 صفحے میں آپ کو 7 لرننگ پوائنٹس مل جاتے ہیں الحمدللہ. اور اتنی آسانی کے ساتھ آپ اپنی زندگی میں، بڑا آسان لگتا ہے نا کہ اچھا ایک بات روزے کی، بس ایک بات، ایک برائی نکل گئی، دعا یاد ہو گئی، ایک اچھی چیز پتہ چل گئی، اور پھر فیملی میں پتہ بھی نہیں چلتا اس چھوٹی سی بک کے ساتھ. ہر فیملی یہ عہد کر لے اس دفعہ بس بچوں کو یہ 30 دعاز تو ضرور یاد کرا دیں گے، یہ 30 حدیث تو، یعنی کتنی بڑی بات ہے جو آپ اپنے گھر بیٹھے آسانی سے کر سکتے ہیں. PDF اویلیبل ہے. جی PDF اویلیبل ہے. اور
अल्हम्दुलिल्लाह वाइडली अवेलेबल हैं, हम दोबारा एक दफ़ा रीशेयर भी कर देंगे. कोई और भी स्कूल्स चाहे में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में ये बुक करवाना कोई मुश्किल नहीं है. इतने टाइम के लिए तो हर कोई दे देता है कि आप आके करवाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह आप करवा रहे हैं सारी जगहों अच्छा आसिया, ये नहीं है कि सिर्फ कोई जाके करवाए. मुझे ऐसा फील होता है इतने माहिर लोग बैठे हैं तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है ऐसे करवाना. तो जैसे करिकुलम होता है बाकी चीज़ों का, तो मुझे लगता है रमज़ान का ये करिकुलम बनाए. मुझे फील होता है कि अगर स्टाफ भी सिर्फ तर्जुमा भी पढ़ के सुनाना शुरू कर दे, कम से कम लोगों को पता तो चले कि अल्लाह की किताब में क्या है. कम से कम रोज़ा रमज़ान के बारे में, यानी ये नुज़ूल कुरान का महीना, इस बारे में, अपनी इस्लाह के हवाले से जो काम करने वाले हैं उनके बारे में, तो हमारे असातिज़ा ज़्यादा अच्छा अंदाज में बता सकते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह असेंबलीज में, ब्रेक में, टाइम में, थोड़ा सा टाइम में किताब अल्हम्दुलिल्लाह इसको हम कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं. इसके अलावा रमज़ान गाइड है, बहुत खूबसूरत इंसान की अपनी इस्लाह के लिए. स्कूल में बच्चों को मैंने गिफ्ट दिया कि आप ये अपने रूटीन में रख लें, जैसे जैसे रोज़े रखने, जो जो अपने काम करने, अपनी नमाज़ों के, अपनी रोज़ों के हवाले से, अपनी अखलाकियात के हवाले से, तो इसको आप लेकर चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप चेक एंड बैलेंस रखेंगे, अपना मुहासबा करेंगे डे एंड पर. तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी काविश है उस्ताज़ा जी की. अल्लाह ताला कबूल करे और इस दीन को आगे तक पहुंचाए, और अल्लाह ताला आप लोगों को भी बरकत दे, क्योंकि खैर से ही फैलता है. और एक खैर वाले लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं तो पता भी नहीं होता, जिस तरह से आप बता रही हैं कि इतने बड़े पैमाने पे अपने इलाके में आप कुरान को पहुंचाने के लिए काविश कर रही हैं. तो बहरहाल करने वाला काम यही है कि जो दिया जलाया, दिए से दिया जलता चला जाए. साबरा जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी सबसे पहले, क्या चीज़ है जो कुरान से वाबस्ता रखती है और कुरान की खिदमत करने के लिए मुस्तकिल मिजाजी से काम करने की तौफीक देती है? जन्नत के हिर्स. सुभान अल्लाह. तो मुझे बहुत खूबसूरत लगता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुनना, उसको आगे पहुंचाना, और कुरान करीम को जिस तरह हमने पढ़ा, मैं उस्ताज़ा साहिबा की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें अंधेरों से निकाल के रोशनी का सफ़र तय करना सिखाया. तो अब दिल करता है कि अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा जो है ना, वो इस कलाम के साथ गुज़रे, और इस दीन को आगे पहुँचाने के लिए कि जिस तरह हम काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त दौरे कुरान के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो एफ़र्ट्स हो रही हैं डिफरेंट जगहों पर. एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को हमने जब प्लान किया तो बहुत खूबसूरत उस्ताज़ा साहिबा की जो बुक्स हैं, तो उसको हमने स्टॉल्स, डिफरेंट बुक फेयर्स, आप यूनिवर्सिटीज़, अब लोग हमें ख़ुद अप्रोच कर रहे हैं कि आप दौरे कुरान करवाएँ. जस्ट हमने स्टॉल के ज़रिए वहाँ पर काम किया, फिर बाद में उन्होंने लेक्चर्स के लिए हमें इनवाइट किया. उसके बाद फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह दौरे कुरान यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स लेवल पर, जैसे अभी बात हो रही थी इस्लाह के साथ रंग के हवाले से, कि हमने टीचर्स को गाइड किया है कि वो ख़ुद अपने दौरे कुरान ख़ुद भी करवा सकते हैं, और ये कि हमारी तरफ से भी अफराद जाकर करवा सकते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह हमने 65 दौरे कुरान जो हैं वो सिटी में प्लान किए हैं. माशाअल्लाह. ये ऑनलाइन भी होंगे, ऑन साइट भी होंगे, हर तरह से. अल्हम्दुलिल्लाह बरकत दे जी. सबिया साहिबा हैं सियालकोट से, कोई सवाल पूछना चाहती हैं. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह. आप क्या सवाल पूछना चाहेंगी? मैं सवाल पूछना चाहती हूँ उस्ताज़ा साहिबा से. जी जी. मैं कुरान की तफसीर जो है वो उसको पढ़ना चाहती हूँ. सुन के इतनी जल्दी बंदे पे वो असर नहीं होता, तो मैं उसको रिटर्न फॉर्म में अगर मुझे मिल जाए, या मैं ये दौरा कुरान जो करवा रही हैं उस्ताज़ा साहिबा, इनका ये लिख लूँ और उसको नोट करके फिर आहिस्ता आहिस्ता उस पर अमल करना शुरू कर दूँ. और मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो देखे हैं, सुने हैं. मैंने इंशाल्लाह पर्दा भी कर रही हूँ और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अमल करने की कोशिश कर रही हूँ. मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मुझे इस्तिकामत. अल्लाह ताला आपके इल्म और अमल में बरकत दे. उस्ताद साहिबा आप जवाब देंगी इंशाल्लाह. जी बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह. जैसे आप सुन भी रही हैं लेकिन आप चाहती हैं कि अच्छे तरीके से इसे पढ़ें, तो तजवीद के साथ भी आप सीख सकती हैं. लेकिन लिखा हुआ अगर मिल जाए तो तजवीद ठीक नहीं होती जब तक किसी उस्ताद से नहीं पढ़ते, नंबर 1. तो इसलिए किसी न किसी उस्ताद से ज़रूर पढ़ें. और दूसरा ये है कि जैसे आप चाहती हैं कि मैं इसे लिख लूँ, तो अल्लाह का शुक्र है कि यानी अगर आप तफसीर पढ़ना चाहती हैं तो तफसीर जो है वो आपके पास लिखी हुई मौजूद है, उससे फ़ायदा उठा सकते हैं. PDF फॉर्म से फ़ायदा उठा लें, या पारा फॉर्म में भी मौजूद है, और वैसे जनरली भी.
لیکن جو دورہ قرآن ہے انشاءاللہ تعالی وہ بھی بہت جلد آپ کے ہاتھوں میں ایک مختصر تفسیر بھی پہنچے گی، جس کی وجہ سے انشاءاللہ اور زیادہ سہولت ہو جائے گی. جی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکت دے اور آپ کو سیکھنے کی توفیق دے، اور اس رغبت اور اس شوق کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ بڑھائیں اور قبول کریں. استاذہ کیونکہ یہ قرآن سے تعلق کے پر ہم بات چیت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کے بعد دوسری چیز سامنے آتی چلی گئی، تو میں یہ ضرور بتانا چاہوں گی الحمدللہ رب العالمین یہ سالوں کی کوشش ہے قرآن کو آسان فہم زبان میں لوگوں تک پہنچانے کے لیے. اس تفسیر قرآن نجبہ جس کی مفسرہ استاذہ نگہت ہاشمی خود ہے الحمدللہ، اس نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے. اور میں سمجھتی ہوں ہم خواتین کے قرآن کو ایک ترتیب سے پڑھ جانے میں اور آسان پورا قرآن الحمدللہ سے لے کے والناس تک قرآن نجبہ سوال و جواب کی شکل میں ایک ایک آیت کے اوپر سوال اور جواب کی شکل میں یہ تفسیر الحمدللہ نہ صرف پبلشڈ ہو گئی ہے، اس وقت بہت بڑے پیمانے پہ اردو جتنی کمیونٹی ہے اس میں پڑھی جا رہی ہے، وہ کسی بھی آرگنائزیشن سے ہوں، وہ النور کے اسٹوڈنٹس ہوں، کسی اور آرگنائزیشنس کے ہوں، اس سے ایک کثیر نفع اٹھاتے ہیں. میں دوبارہ بتانا چاہوں گی یہ 7 والیومز میں ہے اور اس کا جز وائز بھی یہ پرنٹڈ ہے، یعنی ایک ایک جز ایک ایک پارہ الگ سے بھی تفسیر کا پرنٹڈ ہے. آپ چاہیں تو کسی بھی النور کے سینٹر سے اس کو لے سکتے ہیں، آن لائن لے سکتے ہیں، لیکن اس کی بھی PDF nighathashmi.com پہ 30 کے 30 پاروں کی الحمدللہ اویلیبل ہے. آپ اپنے لیپ ٹاپ میں، موبائل میں، کسی چیز میں ساتھ کیری کرنا چاہیں کوئی مشکل نہیں ہے. اور انشاءاللہ دنیا کی ڈیفرنٹ لینگویجز میں بھی بہت جلد، اور انگلش میں تو انشاءاللہ جلد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم دینے کے قابل ہوں گے انشاءاللہ. اور سب سے پہلے ہم PDF ہی دیں گے لوگوں کو. تو آپ تفسیر کیونکہ پڑھنا چاہتی ہیں اور آپ چاہتی ہیں کہ دیکھ کے پڑھیں تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بہت ہی نفع مند ایک سلسلہ ہوگا. جی استاذہ ایک دفعہ پھر میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. قرآن برکت کی کتاب تو ہے ہی، لیکن اور پریکٹیکل ٹپس جو گھریلو خواتین ہیں ماشاءاللہ آج بہت بات ہوئی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ اگر یہ پیغام پہنچایا مزید وہ سب سکولز جو اس وقت نہیں پلان کر پائے کہ قرآن کو اپنے بچوں کی زندگی میں کیسے شامل کرتے ہیں، کیونکہ بڑی ذمہ داری ہے. ہر بچہ کسی نہ کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی میں جا رہا ہے. پھر ورک پلیسز پہ لوگ بہت کوشش کرتے ہیں کہ جہاں اپنے تلاوت سے شروع کرنا ہے قرآن کے فہم سے بھی. اور یہ جو روڈ میپ آف دا قرآن ہے 1 گھنٹہ صرف لگا کر آپ قرآن کے ایک دفعہ ترجمے کو تو سن لیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس کو تو سن لیں، اس کا اپنا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے. اس کو ہم نے ویسے کوشش تو کیا تھا کہ ہم اسپوٹیفائی پہ بھی رکھتے ہیں، جہاں بچے میوزک سنتے ہیں وہاں پر بھی وہ قرآن کی اتنی سی بات ضرور سن کے جائیں. اللہ تعالیٰ ان کوششوں میں برکت دے. خصوصی طور پہ کوئی پیغام استاذہ نصیحت جو ینگسٹرز کو کرنا چاہیں؟ فائزہ میں یہ کہتی ہوں کہ نزول قرآن کے مہینے میں مل کے کوئی ایسا کام کر لیں جس کی وجہ سے یعنی صرف قرآن پڑھے ہوئے نہیں، وہ افراد بھی جو یعنی جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا لیکن قرآن سے محبت رکھتے ہیں وہ بھی قرآن کا کوئی کام کرنے کے قابل ہو جائیں. تو میرے پاس 2 آپشنز ہیں جن پر آپ کام کر سکتے ہیں، اور میں اپنے یوتھ کو بھی دعوت دینا چاہتی ہوں، اپنے تمام تعلیمی اداروں کے سربراہان کو بھی، اور اسی طرح سے تمام اپنے اساتذہ کرام کو بھی، اور سوسائٹی کے ہر طبقے کو. اور اس میں بچہ بھی شریک ہو سکتے ہیں کیونکہ میں نے دیکھا بچوں کا شوق بہت زیادہ ہے. تو میں 2 اعتبار سے، ایک تو یہ ہے کہ آپ نیت کر لیں، قرآن پڑھنا تو ہے، سننا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، عمل بھی کرنا ہے، لیکن قرآن کا خدمت گار بننا ہے انشاءاللہ. اور یہ طے کریں کہ قرآن پہنچانا ہے. بلغوا انی ولو آیا کے تحت کہ مجھ سے پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. تو قرآن پہنچانے کے لیے عزم کر لیں، قرآن پہنچائیں گے گھر گھر تک، دنیا بھر تک انشاءاللہ. اور اس کے لیے انشاءاللہ ہم نے طے کیا ہے کہ اس رمضان میں نزول قرآن کے مہینے میں ہم 1 ملین لوگوں کو قرآن کا والنٹیئر بنائیں گے. خدمتگار ہیں، خدمتگار بنانا چاہتے ہیں، آئیں مل کے قرآن کی خدمت کریں. اور دوسری بات جو میں کہنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ قرآن پہنچانے کے لیے ایک اور طریقہ ہے کہ ہمارے اسکولز میں قرآن مجید کا ترجمہ لازم ہے، اور وہ علاقے جہاں تک قرآن نہیں پہنچتا، میں سمجھتی ہوں جس کے پاس قرآن ہے یا نہیں ہے، دونوں صورتوں میں ہمارے یہاں سے جو قرآن پرنٹ ہو کے جاتا ہے
ہماری سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں بھی، ایون پاکستان میں بھی، مختلف مساجد میں، مدارس میں، ریموٹ ایریاز تک، وہ ایسے پیپر پہ قرآن ہوتا ہے جو پیپر بہت جلد بوسیدہ ہو جاتا ہے، اور قرآن بہت جلدی شہید ہو جاتے ہیں۔ قرآن سے محبت ہے، آپ کو شاید مجھ سے بھی زیادہ محبت ہو۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ قرآن مجید کو ایسے پیپر پر لے کے آئیں جو پیپر سب سے زیادہ عمدہ ہو، جو جلدی بوسیدہ نہ ہو۔ ویسے تو ہر چیز تو بوسیدہ ہو جانا ہے، اور قرآن پہنچانے کے اس مہم میں ہم نے ارادہ کیا ہے انشاءاللہ تعالی کہ ہم نے 1 ملین لوگوں تک قرآن پہنچانا ہے، ترجمہ بھی، ٹیکسٹ بھی، تفسیر بھی، اور ڈفرینٹ لیول کے لوگوں کے لیے اس کے ڈفرینٹ ورژنز انشاءاللہ تعالی۔ آئیں اس مہم میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، مرد بھی حصہ لے سکتے ہیں، اور نوجوان بھی، بچے بھی، خواتین بھی، لڑکیاں بھی، ہماری یوتھ کے لیے خصوصی میسیج ہے، اور ہمارے بچے قرآن کو تحفے میں دیں، قرآن کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کے سچے خدمتگار بن جائیں۔ فرض ہے، پہنچانا تو ہے، تو پہنچانے کے ہر صورت کو اختیار کر سکتے ہیں، آواز، تحریر، مسودہ، مصحف، کسی بھی فارم میں آئیں مل کر قرآن پہنچاتے ہیں۔ نزول قرآن کے مہینے کو قرآن کی خدمت اور قرآن پہنچانے کا مہینہ بنائیں، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر استاذہ، میں اپنے مہمانوں کو بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، آپ کے اتنا لمبا سفر کر کے یہاں تک آنے میں اور قرآن کے پیغام کو عام کرنے میں۔ اللہ کرے کہ آپ کی آواز آپ کے علاقوں کے ہر گھر تک پہنچے، اور انشاءاللہ آپ زیادہ سے زیادہ اجر سمیٹنے کے لیے اپنی زندگی میں جو کام کر رہے ہیں، اور بہت پیاری بات کی صابرہ نے کہ یہ چیز جنت کے حصول کے لیے ہر وقت یہ جو قرآن کا مشن تھامے ہوئے ہیں، زندگی کی صبح بھی اور شام میں بھی اللہ تعالیٰ قرآن سے ہماری ایسی وابستگی اور ہماری نسلوں کی کر دے انشاءاللہ کہ اللہ کے آگے سرخرو ہو سکیں۔ بہت شکریہ ایک دفعہ پھر آسیہ جی آپ کا بھی، صابرہ جی آپ کا بھی۔ انشاءاللہ ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ الحمدللہ قرآن رمضان کے حوالے سے خصوصی گفتگو ہو رہی ہے۔ رمضان قرآن سے تعلق کا مہینہ، اور کن راستوں سے ہم قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ اب تک ہم نے بہت ساری بات چیت کی، آپ انڈیویجول حیثیت میں کیا کر سکتے ہیں، اگر آپ کسی جگہ، کسی محلے، کسی سوسائٹی کا حصہ ہے تو کیا کر سکتے ہیں، اسکول کالجز میں اگر آپ کا کوئی اہم کردار ہے تو کیا کر سکتے ہیں، اگر آپ کس ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کے ساتھ ہیں اپنے علاقوں میں خیر پھیلانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ یہ رول بھی سیکھنا پڑتا ہے، عمل بھی سکھانے کی چیز ہے، خود بخود لوگوں کو نہیں سمجھ آ جاتا کہ کس طرح سے خیر کے راستے آسان کیے جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ 2 اور مہمانوں نے بہت دور دراز کے علاقوں سے آج جوائن کیا ہے، میں ان کا بھی تعارف کرواتی چلوں۔ فوزیہ فاروق صاحبہ ہیں، ٹیکسلا سے تشریف لائی ہیں، اور بہت سارے علاقوں میں کام کر رہی ہیں۔ انشاءاللہ انہی سے پوچھیں گے کہ کیا کیا ان کی دینی خدمات ہیں الحمدللہ، اور کس طرح سے قرآن کے پیغام کو ٹیکسلا میں بیٹھ کے پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے ایفرٹ کرتی ہیں۔ اسی طرح سے فریحہ ہیں، ہمارے پاس ملتان سے تشریف لائی ہیں۔ یوتھ جب کام کرتی ہیں نا، گو کہ ہم سارے بھی یوتھ ہی ہیں، لیکن پھر بھی ہم اپنے سے بھی چھوٹوں کو جب قرآن کا کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، قرآن کا خدمتگار بنتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو دل باغ و بہار ہو جاتا ہے کہ انشاءاللہ جیسے استاذہ نے محنت کی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان سے قبول کرے، اور ہمارے علماء نے جو محنت کی، اور پھر آگے آنے والی نسلیں اور پھر آگے آنے والی نسلیں، تو انشاءاللہ آپ سے بھی جاننے کی کوشش کریں کہ قرآن کی خدمت کیا چیز ہے جو آپ کو قرآن کی خدمت پر، جیسے بھی استاذہ بات کری تھی قرآن والنٹیئرز کی، قرآن والنٹیئرز ہماری ایک کیمپین بھی ہے۔ انشاءاللہ اس ڈسکشن میں بھی ہم اس لنک کو پوسٹ کر دیتے ہیں۔ alnurpk.com ہماری ایک ویب سائٹ ہے، اگر آپ کہیں بھی چلے جائیں alnurpk.com پہ آپ کو ساری انفارمیشن مل جاتی ہے، تو وہاں پر بھی قرآن والنٹیئر کا ایک سیکشن ہے۔ آپ IT ایکسپرٹ ہیں، آپ لینگویجز ایکسپرٹ ہیں، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اپنی اپنی فیلڈز میں، اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے۔ دیر آر سو مینی اس کے اندر چیزیں ہیں جہاں پر آپ اپنی سروس دے سکتے ہیں، آن لائن، آن سائٹ، اور قرآن کے خدمتگار یقین کیجئے جس طرح ہمارے پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے نا، کہ یہاں پر پوری دنیا میں آپ چلے جائیں تو یہ بات کی جاتی ہے کہ سب سے زیادہ چیریٹی پاکستان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
اسی طرح سے جو اپنی ہمت اور صلاحیت اور طاقت لگا کر لوگوں نے قرآن کی خدمت کی ہے، آپ پوری دنیا میں چلے جائیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ الحمدللہ قرآن کے خدمت گار بھی اس ملک میں کم نہیں ہے. انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے بڑی امید ہے. ہمیں ایک جملہ کہہ کے چپ کرا دیا جاتا ہے کہ اگر چیریٹی سب سے زیادہ کرتے ہیں تو کرپشن بھی سب سے زیادہ ہے. اگر قرآن کے خدمت گار یہاں پہ قرآن سب سے زیادہ پڑھایا جاتا ہے تو یہاں پر پرابلم بھی سب سے زیادہ ہے. یہ بھی ایک کریکٹر اسیسینیشن کا طریقہ کار ہے. اور انشاءاللہ جتنا اس امت کے اندر پوٹینشیل ہے، اس قوم کے اندر پوٹینشیل ہے رائٹ کام کو کرنے کا بھی، وہ بھی امیزنگ ہے. اور ہم اپنی اگلی نسلوں سے بڑے ہوپفل ہیں اس حوالے سے. تو یہ صرف اور صرف بیریئرز ہیں جن کو توڑنے کی ضرورت ہے. ورنہ ایک خواتین کے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے ہزاروں ایسی خواتین کا بغیر کسی مالی معاوضے کے، یقین کیجئے جب میں ان خواتین کو دیکھتی ہوں کہ کوئی اور طمع، کوئی اور حرص کچھ شامل نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا وقت بھی دیتی ہیں، اپنی صلاحیت بھی لگاتی ہیں، اپنا مال بھی لگاتی ہیں، اپنی اولادیں بھی لگاتی ہیں، تو آخر کیا بات ہے کہ ہمارے قوم میں پوٹینشیل نہیں ہے؟ ہمارے قوم میں بہت پوٹینشیل ہے، ہمارے نوجوانوں میں بہت پوٹینشیل ہے. صرف خیر کو کال دینے کی ضرورت ہے، ریچ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم پہنچیں اور ہم پہلے خیر کی بات اتنی کریں، ہم اتنی زیادہ خیر کی بات کریں کہ برائی خود بخود بیٹھ جائے. جب ہم برائی کا تذکرہ زیادہ کرتے ہیں اور ہمیں ہر کوئی پھر اس اینگل سے برا ہی نظر آتا ہے. تو الحمدللہ جہاں پر ہمارے ملک میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کوئی بچوں کو قابل بنانے کے لیے کوشش کر رہا ہے، کوئی بچوں کی تعلیم کے لیے کوشش کر رہا ہے، جس کی بھی ایفرٹس ہیں اللہ تعالیٰ ان سے قبول کرے. اور ہر حلقہ جب بیٹھ کے خیر کی بات کرے گا، اپنی یوتھ کو امپاورڈ کرنے کی بات کرے گا. ان کو صرف دنیا میں امپاورڈ نہیں کرنا، ان کو ان کے دینی معاملات میں بھی امپاورڈ کرنا ضروری ہے. ان کو آج ایجوکیٹ کرنا ضروری ہے. یہ بے بسی اور بے ساکھی کی سہارے چھوڑے اور یہ خود خیر کے. جب ہمارا بچہ، ہم یہ صرف بات کریں گے کہ وہ برین ڈرین ہو رہا ہے، وہ ملک سے باہر جا رہا ہے، تو برین ڈرین نہیں ہو رہا. ہمارا ایک ایمبیسیڈر جا رہا ہے، اس کو ہم قرآن کا پیغام دے کر، اس کو قرآن کا مشن سمجھا کے، اس کے ہاتھوں میں قرآن تھما کے بھیجیں. آپ کیوں نہیں دیکھتے کہ اتنا بڑا پوٹینشیل ہے کہ آپ پوری دنیا میں چلے جائیں، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پاکستانی بیٹھ کے بے شمار اچھے کام بھی کر رہے ہیں، بے شمار جگہوں پر، بے شمار فیلڈز میں. تو وہ قرآن کے ایمبیسیڈر بھی ساتھ ہوں گے تو ہماری تو ایمبیسیڈرشپ ہے جی بہت بڑی. تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان تمام، میں قرآن کے جتنے خدمت گار ہیں ان تمام کو سیلیوٹ بھی پیش کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ قرآن نیکیوں کا موسم بہار ہے. اور الحمدللہ اس سرزمین پہ اتنی روحیں ایسی ہیں جو صرف قرآن کے پیغام کو عام کرنے کے لیے اپنے دن رات کوشاں کیے ہوئے ہیں. وہ لڑکوں کی آرگنائزیشنز ہیں، وہ فیمیل آرگنائزیشنز ہیں، وہ کہیں پر بھی ہیں. تو ان سب کی ہمتوں کو بھی سلام ہے اور ان کے لیے بہت دعائیں بھی ہیں کہ اس سال پھر بہت سارے لوگ آپ کے توسط سے قرآن کے مسافر بن سکتے ہیں، نیکیوں کے طلبگار آگے بڑھیں اور زیادہ نیکیوں کے ساتھ لوگوں میں شامل کریں. تو ہمارا قرآن والنٹیئر ایک پوری کیمپین ہے alnoorpk.com پہ، اور بھی میں انشاءاللہ پیغام کے لنک پہ بھی پوسٹ کر دیتی ہوں. آپ بھی قرآن کے والنٹیئر بن سکتے ہیں. کہیں پوری دنیا میں اس وقت پر اچھے لٹریچر کے تراجم کی ضرورت ہے، ان کو پبلشڈ ہونے کی ضرورت ہے. آئیں جن لوگوں نے ایسے ماڈلز، ایسے کریکلم انٹروڈیوس کروا کے واقعی تبدیلی کے لیے کام کر کے دکھایا، ان کو بڑے اداروں کی ضرورت ہے. آئیں ساتھ کھڑے ہو جائیں اور ساتھ مل کر کسی بڑی چینج کے لیے کام کریں. تو استاذہ میں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے کہ آپ نے ہم سب کو مواقع دیے، اور ہر علاقے میں اور ہر ریجن میں. آج بھی ہم نے ایک پروگرام میں دیکھا ماشاءاللہ کہ پاکستان کے طول و عرض سے لوگ جو ہیں وہ ایک کال پر بغیر کسی طمع کے یہاں پر آتے ہیں کہ صرف اگر ہم قرآن کا پیغام پہنچانے کے لیے ہم میڈیا کے توسط سے بھی اگر کوئی بات پہنچا سکتے ہیں تو ہم پہنچائیں. پیغام ٹی وی خود ایک ایسا پلیٹ فارم ہے، اور وہ تمام میڈیا چینلز، وہ تمام ڈیجیٹل چینلز جو اس وقت خیر کو پہنچانے کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں مزید نیت کا اخلاص دے، مزید ایسی کازز کو سپورٹ کرنے کا، ایسی چیزوں کو سپورٹ کرنے کے موقع دیں کہ یہ خیر کا پیغام پھیلے. اور انشاءاللہ یہ خیر رکنے والوں میں سے نہیں ہے. استاذہ آپ اس بات کو بڑھانے کے لیے میں نے کافی وقت بھی لے لیا، کچھ خصوصی طور پہ کہنا چاہیں. قرآن والنٹیئرز کا آپ نے ذکر کیا تو مجھے لگا کہ قرآن والنٹیئر جو موومنٹ ہے اس کے بارے میں ضرور تعارف کروا دوں. فائزہ، پہلی بات تو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ انسان موقع نہیں دیا کرتے جی، یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی پہ نظر کرم کرتے ہیں تو اس کو اپنے دین کے لیے
کام کرنے کے موقع دیتے ہیں. اور یہ نبی کتنی صلی بڑی اللہ علیہ بات وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لے. آمین آمین. آمین ثم آمین. قرآن والنٹیئرز کی جہاں تک بات ہے قرآن کے خدمتگار بننے کی کسی بھی اینگل سے، قرآن پہنچانے کے لیے، سکھانے کے لیے، قرآن کے ادارے بنانے کے لیے، آن لائن کام کرنے کے لیے، قرآن کو کسی بھی فارم میں قرآن کے ساتھ جوڑنے کے لیے دیہاتوں میں، شہروں میں، ملکوں میں، دنیا کے کسی حصے میں کوئی بھی کام کرنا چاہے، جس کو قرآن کا کچھ پتہ نہیں وہ بھی خدمتگار بن سکتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے سمجھنے کا بھی موقع دے دیں گے انشاءاللہ. تو ایک کام جو میں چاہتی ہوں کہ سب کریں، شیئر کریں قرآن کو، قرآن کی بات کو. اور آپ دیکھیں کہ میں سوشل میڈیا انفلوئنسر سے خصوصی طور پر کہنا چاہتی ہوں، کیا چیز ہے جس کو پروموٹ کر کے مال کمانا چاہتے ہیں؟ اب وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی سکلز دی ہیں، آپ پروموٹ تو کر ہی رہے ہیں. اپنے خالق، اپنے مالک کے کلام کو بھی پروموٹ کر کے دیکھ لیں. مال اور اعمال اکٹھے کمائیں. آپ مال بھی کمائیں گے اور نیک اعمال بھی انشاءاللہ. اور میں انفلوئنسرز کے علاوہ عام لوگوں سے بھی کہنا چاہتی ہوں، ڈیجیٹل میڈیا کے توسط سے، میڈیا کے توسط سے، پرنٹ میڈیا کے توسط سے قرآن کے پیغام کو عام کریں. میں میڈیا سے تعلق رکھنے والوں کو بھی یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ وہ بھی قرآن کو پہنچانے کی اس خدمت میں ساتھ شامل ہو جائیں. اور میں ان لوگوں کو جو خاص طور پر پرنٹ میڈیا سے تعلق رکھتا ہے ان کو بھی یہ میسج دینا چاہتی ہوں. ہمارے نیوز پیپرز، ہمارے میگزینز، ہمارے ای میگزینز، ای نیوز پیپرز، جہاں جس فارم میں بھی آپ کی بات، آپ کی دی ہوئی خبر پہنچتی ہے، اس بڑی خبر کو بھی پہنچا دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی خبر کو کہ دنیا کی زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ہم بہت جلد یہاں سے جانے والے ہیں. جانے کے لیے تیاری کرنی ہے اور یہ قرآن تیاری کرواتا ہے. تو یہ وقت قرآن کا وقت ہے، اس وقت کو کارآمد بنا لیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ایک کالر ہیں، کافی دیر سے ویٹ کریے. جی بتائیے گا کون ہے، کہاں سے؟ انصر صاحبہ ہیں ساہیوال سے. جی آپ کیا پوچھنا چاہیں گی؟ آواز ہم تک نہیں آ پا رہی. السلام علیکم. جی ڈراپ ہو گئی ہے لائن. ٹھیک ہو گیا. جی فوزیہ جی میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، قرآن کا مہینہ آنے والا ہے، کیا تیاریاں ہیں اور کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ الحمدللہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے اور رمضان قرآن کے بغیر تو پھر نہیں ہونا چاہیے. تو الحمدللہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں دیکھتے ہیں تو قرآن کے ساتھ ان کا بہت گہرا تعلق ویسے بھی تھا، لیکن رمضان میں اور زیادہ ہو جاتا تھا اور پھر اس کے ایفیکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر آتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی پہنچانے میں بہت تیز ہو جاتے تھے، بہت زیادہ کوشش کرتے تھے. تو obviously بات ہے ہم نے بھی انشاءاللہ اس سنت کو فالو کرنا ہے. تو اسی سلسلے میں یہ دیکھتی ہوں کہ جب ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق پڑتا ہے نا تو پھر بھلائی کے راستے بھی بہت کھلتے ہیں الحمدللہ. پھر آپ دیکھیے کہ جب قرآن کے ساتھ تعلق لوگوں کا ہوتا ہے نا تو پھر ان کے لیے بھی بھلائی کے بہت راستے کھلتے ہیں اور الحمدللہ ہر پرسن کے اندر نا خیر ہوتی ہے اور ہر ایک فطری طور پہ اللہ سے محبت کرتا ہے الحمدللہ. لیکن سم ٹائم ڈائریکشنز انسان کی چینج ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہی کوشش کرتے ہیں کہ ہر ایک کو ڈائریکشن مل جائے اور اس کا یہ ریلیشن اسٹرانگ ہو جائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. ویز اختیار کرتی ہے اس کے ساتھ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو لوگوں کو قرآن کی محبت دلائی جائے، ترغیب دلائی جائے، کیونکہ جب تک آپ کو کسی چیز کے قیمتی ہونے کا پتہ نہیں چلتا نا تو وہ انسان اس چیز کو پانے کی کوشش بھی نہیں کرتا. تو جب رمضان کے حوالے سے اویئرنیس کریٹ ہوتی ہے نا تو پھر لوگوں کے اندر الحمدللہ ایک جذبہ بھی بیدار ہوتا ہے. تو اسی قرآن کے سلسلے میں بہت جگہوں پہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کام کرنے کا موقع ملا. کن خصوصی علاقوں میں آپ کام کر رہی ہیں میں یہ جاننا چاہتی ہوں؟ الحمدللہ بہت کے پی کے ڈفرینٹ علاقے ہیں الحمدللہ، سوات، چترال،
गिलगित बल्तिस्तान और दीर, इसी तरह वज़ीरिस्तान और कोहाट, डिफरेंट इलाके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और डिफरेंट इलाकों का डिफरेंट इफ़ेक्ट है। तो जब स्टार्ट में काम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाना शुरू किया, तो सबसे पहले एक स्कूल टीचर थी, उनसे एक अल्हम्दुलिल्लाह एक सिलसिला बना। तो उन्होंने कहा अच्छा ये कुरान ये इतनी प्यारी खुसूसियात रखता है, तो यानी कि एज अ टीचर मैं स्टूडेंट को सिखाना चाहूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ डिग्री कॉलेज गिलगित बल्तिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सूरह हुजुरात जब बच्चों को सिखाई, तो इतना ज़्यादा उनको एहसास हुआ कि यानी कि हमें तो इल्म ही नहीं था कि कुरान के अंदर क्या है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर सिर्फ वो टीचर जी थे, उन्होंने कुरान सीखा, बल्कि उन्होंने कहा कि मैं अपने घर में कुरान सिखाऊंगी। फिर जब उन्होंने फर्स्ट क्लास ली, तो उनको रियलाइज़ हुआ कि कुरान इकट्ठे बैठकर सुनने की क्या बरकतें होती हैं, इंसान का दिल मेल्ट होता है, रहमतों का हिसार होता है, फरिश्ते आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर वो जो स्टूडेंट्स थे ना, तो उन्होंने कहा कि हम कुरान यहाँ तक नहीं रखेंगे, बल्कि वो जो पहली क्लास में स्टूडेंट थे हर एक ने कहा कि नहीं, हम अपने घर में खुद लोगों को अपने एरिया में इकट्ठे करेंगे। वो एक क्लास थी, लेकिन उसके साथ करते करते वो 3-4 क्लासेस। एक कॉलर है जी, हमें उन्हें लेना होगा जी। अंसर साहिबा दोबारा साहिवाल से हैं जी, बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। आवाज़ बहुत आहिस्ता है, हमें सुनने में काफ़ी मुश्किल है। आई थिंक ये बैक एंड से देखें, यहाँ स्पीकर्स में आवाज़ नहीं आ रही। आपका सवाल हमें बिल्कुल यहाँ स्टूडियोज में आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। आप रिटर्न यूट्यूब पे आकर लिख दें, इंशाल्लाह हम वहाँ सवाल का जवाब ले लेते हैं, क्योंकि कोई टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से हम आवाज़ सुन नहीं पा रहे। या आप अपना सवाल यूट्यूब पे आके लिख दें, इंशाल्लाह हम उस्ताद साहिबा से उसका जवाब ले लेते हैं। जी बेहतर। जी फरिया जी, मैं आपसे की तरफ आना चाहूँगी, बहुत प्रोग्राम का वक्त भी मुख्तसर रह गया। बेटा क्या चीज़ है जो कुरान का खिदमतगार बनने पे मोटिवेट करती है? इतने यंग हो, इस एज में तो बच्चियों की और बहुत मसरूफियात होती हैं, तो आप किधर कुरान के लिए वक्त लगा रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो अल्लाह ताला की तौफीक होती है इस हवाले से कि अल्लाह ताला का ही सिलेक्शन होता है। और मुझे ऐसा फील होता है कि हम अगर देखें ना अपनी लाइफ में, हमने डिफरेंट प्रायोरिटीज सेट की होती हैं, और जब हम देखते हैं ना कुरान की तरफ, वो हमारी प्रायोरिटीज टोटली डिफरेंट होती हैं। तो थोड़ा सा रियलाइजेशन भी होती है कि जो हम कर रहे हैं वो सही नहीं है। इसी तरह से मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा फील होती है ना, कि अल्लाह ताला को हमारे काम की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला का काम हो कर रहेगा। ये हमारी ज़रूरत है कि हम अल्लाह ताला के साथ जुड़ कर रहें। तो मतलब हमें खुद फील करना चाहिए कि आज नहीं तो कल हम लोग इस दुनिया से चले जाएंगे, और जो वक्त अल्लाह ताला ने हमें दिया है, जो सलाहियतें दी हैं, अल्लाह ताला के दिए हुए में से ही हम खर्च कर रहे हैं, कोई हमारी अपनी तरफ से नहीं है। बेटा आपकी एज में तो ज़रा कम ही ख्याल आता है, यहाँ पे इतनी मदर्स हैं, कॉल्स आती हैं, परेशान है कि टीनेजर्स ऐसे, टीनेजर्स, आप भी कोई भी ज़्यादा टीनेज से बाहर नहीं आई होंगी, तो क्या चीज़ है, यानी ये ख्याल कि हमने चले जाना है इस एज में कैसे आ जाता है? मुझे ना जो सबसे ज़्यादा एक हदीस मोटिवेट करती है, जैसे कि 7 किस्म के ऐसे लोग होंगे जो अल्लाह ताला के अर्श के साए तले होंगे। मतलब मुझे ऐसा, अगर हम उस दिन को इमेजिन करें तो शायद मतलब क्या ही हाल होगा। तो उस दिन उनमें से एक ऐसा होगा जिसका जो मतलब जवानी में अल्लाह ताला की इबादत करता होगा, और अल्लाह ताला को उसके अर्श का साया नसीब होगा। तो वाक़तन मुझे तो अपने लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है कि पता नहीं आगे वक्त मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन ये है कि अभी अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह वक्त दिया है, अभी एनर्जी भी है, तो अल्लाह ताला की राह में लगाना है। और हम समझते हैं कि ये हमारी अपनी है, ये अल्लाह ताला की तरफ से है, और जब हम अल्लाह ताला की राह में वक्त लगाते हैं तो उसको अल्लाह ताला मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसमें बरकत डल जाती है और बाकी काम भी हो जाते हैं। फिर यानी अगर इल्म हमारे यूथ तक पहुंचे तो उसका ये रिजल्ट है। पहली दस्तक कब हुई थी फरिया दिल पे? अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मैं इसकी बात करूं तो मतलब फ़र्स्ट टाइम तो मेरा इंटरेक्शन, मैं बहुत छोटी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मम्मा भी, खाला भी बहुत बचपन से ही अलनूर के साथ कनेक्टेड थे। अच्छा माशाअल्लाह। तो ये वही वाली बात है जो हम कर रहे थे कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं बहुत छोटी थी, तो फिर ये रिजल्ट सामने आता है। मैं बहुत छोटी थी, वो वर्कशॉप ही थी कोई, वो मम्मा ने और खाला ने अटेंड की थी, तो तब से ही मतलब मैं देखती थी कि किस तरह से लोग अपनी जिंदगियां लगा रहे हैं। और वो वक्त था कि मतलब तब से हमें ये था कि हमने कुरान पढ़ना है इंशाल्लाह, जो अल्लाह ताला ने एक मकसद के तहत भेजा उसको इंशाल्लाह अल्लाह ताला अचीव करवा लें।
پریکٹیکلی جواب مل گیا کہ جب ماؤں کی مصروفیت اچھی ہوگی تو کیوں نہیں آگے نسلوں کی اور تربیت کرنا آسان ہوگی. بچوں کو ایسے فورمز تک لے کے آئیں, اور اللہ کرے کہ آپ کے اس ایک جواب سے بیٹا ہزاروں نہیں لاکھوں بچوں کو راستہ مل جائے. اور وہ مائیں جو پریشان ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا ہم اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے گھر بیٹھے پریشان ہونے سے کیا ہوگا, ان کی اچھی دوستیوں کے لیے انویسٹ کریں. استاد آخری 2-3 منٹ ہیں ہمارے پاس, میں پھر بھی آپ سے چاہتی ہوں انشاءاللہ کہ آپ, یہ بہت ہی پیاری بات ہے جس پہ فریہ نے کی, اور یوتھ کے لیے اور ماؤں کو خود قرآن سے کنیکٹ ہوں. آپ کا مشن ہی ہے کہ ماں بدلے گی تو معاشرہ بدلے گا, اگلی پوری جنریشن سے ہم بڑے ہوپ فل ہیں. ماؤں کے لیے وہ خصوصی پیغام دینا چاہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ماں تو سوسائٹی کی روٹ ہے, خاندان کی بھی سوسائٹی کی بھی, اور ماں کا دھیان رمضان اور قرآن کی طرف ہو جائے تو سارے خاندان کا دھیان ہو جائے گا. اور ہم میں سے ہر کوئی جہاں کہیں بھی کام کرتا ہے, گھر میں باہر, ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ اس رتبے پر بھی فائز ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن کو اولاد دی وہ اپنی اولاد کی تربیت اس قرآن کی روشنی میں کریں. اور میں اپنی یوتھ کو اور اپنی ماں کو اور اپنے تمام اہل وطن کو اور اہل اسلام کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. قرآن کے ساتھ خود بھی گزاریں, اہل خاندان کو بھی گزروائیں, اور قرآن کے خدمت گار بن جائیں. قرآن کی خدمت انسان کی خدمت ہے, رحمان کی خدمت ہے. قرآن پہنچائیں. قرآن کا پہنچانا رب کا پیغام پہنچانا ہے. انسانیت کے نام آخری پیغام ہے. یہ قرآن اللہ کی رسی ہے, اس کا ایک سرا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, اور دوسرا سرا ہم نے خود بھی پکڑنا ہے اور ایک ایک انسان کے ہاتھ میں تھمانا ہے. ہر قرآن والنٹیئر اس رسی کو کسی نہ کسی کے ہاتھ میں پکڑا دے. ایک کے ہاتھ میں پکڑائیں گے اور انشاءاللہ 1 ملین لوگ اس کے لیے کام کریں گے, اور انشاءاللہ کئی ملین. انشاءاللہ ایک کو پکڑائیں گے تو 1 ملین ہوں گے, 10 کو پکڑائیں گے تو 10 ملین ہوں گے. اب یہ آپ کی محنت ہے انشاءاللہ, اور ہم سب کی محنت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. قرآن پہنچائیں گے گھر گھر تک, دنیا بھر تک انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس مقصد میں انشاءاللہ ہم سب کو ایز اے امت کامیاب کرے. جزاک اللہ خیر استاذہ. ایک دفعہ پھر قرآن آپ کی زندگی کا مشن, ہم سب کی زندگیوں کا مشن, ہم سب کی ذمہ داری. شکر الحمدللہ. فوزیہ جی, میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. اتنا لمبا سفر کر کے آپ ٹیکسلا سے یہاں تک آئیں, اور فریہ بیٹا میں آپ کو بھی بہت مبارک بھی دینا چاہتی ہوں اور شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں آپ کا. انشاءاللہ قرآن ہماری زندگیوں کی کتاب, ہماری زندگیوں کی بہار. اس سے تعلق کے بغیر زندگی میں بہار نہیں ہے. یہ جو آج انزائٹی, ڈپریشن, مشکلات, سمجھ نہیں آتا, مشکلات کس کی زندگی میں نہیں ہے. میں ہمیشہ لوگوں سے کہتی ہوں چیلنجز کس کی زندگی میں نہیں ہے. قرآن کا تعلق آپ کو ان چیلنجز میں بہت پرسکون کر دیتا ہے. آپ کو آخرت کے اوپر نظر رکھنے پر بہت مددگار ثابت ہو جاتا ہے کہ اصل آسودگیوں والی زندگی تو وہاں پر انشاءاللہ حاصل ہونی ہے, جس کے لیے کوشش کرنے کے لیے ضرورت ہے. ان مشکلات سے گزر کے بھی اجر ہی اجر ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں قرآن کی بہاریں لے آئے اور اس سے کبھی ہمیں محروم نہ رکھے, اور ہم قرآن کے خدمت گار بنے, ہم اپنے اللہ کے خدمت گار بنے, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو آگے لے کر چلنے والے بنے. اور اس سلسلے میں ہم جیسے پلیٹ فارمز آپ کی جو بھی مدد کر سکتے ہیں ہم اس کے لیے حاضر ہیں. آئیں مل کر اس سال اور بہت ساری زندگیوں میں قرآن کے پیغام کو عام کرنے کے لیے, ان کی زندگیوں کو قرآن سے روشن کرنے کے لیے محنت کریں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بڑی امید ہے کہ رمضان ہی ہوگا جب آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.